मदरसे की चटाई से उठने वाला बच्चा मदरसे की दुनिया ने हमें बहुत सी ऐसी स्किल सिखा दी थी जो हमारे अंदर मौजूद थी। मदरसे ने तो ये नहीं सिखाया आप। मैंने पहला कंप्यूटर जो लिया था वो 2011 में लिया था। मुझे ये याद है कि बाकायदा तौर पे आपने कहीं पर दाखिला नहीं लिया हुआ, जो गैर निसाबी सरगर्मियां थी उसमें ज्यादा एक्टिव रहने का शौक। तो उस वक्त कोशिश की कि कहीं से कोर्सेज करें, लेकिन कोर्सेज की फीस नहीं थी पास। इंसान को अगर किसी भी चीज का शौक हो ना, तो शौक के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है। यानी पहली तरजीह उसकी अपनी पढ़ाई ही होनी चाहिए। ये वो गलती नहीं है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। एक ऑनर को अगर खुद ये चीजें नहीं आती तो यकीनन वो लीड नहीं कर सकता। ये वो चीज है ना जिसको कहते हैं नियत को फल लगता है। जी, लोग डंडी मार जाते हैं टीम वाले। मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मेरा वीडियो एडिटर तो डंडी नहीं मार सकता। मदारिस में कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो होने चाहिए? आईटी इंडस्ट्री में बुखल बहुत ज्यादा है, ये उस वक्त बात कही थी। क्या है ये एआई? एआई किसी की एक्शन का मोहताज नहीं है। तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए बात करें, गाड़ियां ही तो कहा गया जी, टांगे वाले बेरोजगार हो गए। मैं ये कहता हूँ कि एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। एआई के इस्तेमाल में एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा, एआई अज़दवाजी ताल्लुकात भी असरअंदाज हो तो वो कहेगा हजरत मेरा अवतार पढ़ लेते हैं, तबलीगी अवतार बनाने पड़ेंगे। लेकिन एआई तो इमोशनलेस है। एआई बकिया टेक्नोलॉजी से बहुत मुख्तलिफ है, और जो उनकी प्लानिंग है वो मैं पढ़ के बैठा हूँ। थोड़ा सा बताएं क्या प्लानिंग है उनकी? और वो चक चक सुनने के बजाय वो कह जाती है 3 तलाक है कि इनका सिस्टम इस तरह से हैक हो सकता है। फायदा इसको कहेंगे या एक नेगेटिव चीज कहेंगे? हम ये भी नहीं कह सकते कि यार एआई यूज ना करो। फेक कंटेंट की भरमार है। सच और झूठ की तमीज आज भी किसी हद तक खत्म हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में टोटली खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रही हैं फोकस मीडिया, एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मौजूदा एतबार से आज की पॉडकास्ट और हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास हैं। मौजू एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, डीप सीक ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हर इंसान की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बंदा इनको नहीं सीख रहा, इनके साथ साथ अपने आप को नई अपनी मालूमात को अपडेट कर पा रहा, वो आने वाले दिनों में बहुत पीछे रह जाएगा। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पुराने साथी, दोस्त, भाई, क्लास फेलो मौलाना एजाजुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाए। हमने जामिया इस्लामिया इमदादिया में तकरीबन 6-7 साल इकट्ठे गुजारे हैं, हमारी फरागत इकट्ठे है। वेलकम टू द पॉडकास्ट मौलाना, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक है? सबसे पहले तो ये बताएं कि मदरसे की चटाई से आज 6 साल बाद, 19 की फरागत और 26 7 साल बाद दर्जनों इंटरनेशनल ब्रांड्स, पाकिस्तान में हज़ारों क्लाइंट्स, पूरी एक आईटी कंपनी आप चला रहे हैं, फिर डिजिटल एजेंसी आपकी अलग है, अपनी पूरी टीम है, एआई के हवाले से आपका जो काम है वो पूरा एक अलग मौजू वो रखता है, तफसील तलब। तो मदरसे की चटाई से उठने वाला बच्चा जिसकी सारी तालीम मदरसे की है, जिसने कभी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है, वो आज इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, इंटरनेशनल ब्रांड्स को सर्विसेज कैसे दे पा रहा है? मदरसे ने तो ये नहीं सिखाया आपको, फिर कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने का और इस टॉपिक पे बात करने की जो है वो मौका देने का। तो अमर भाई, मदरसे की जो ये दुनिया है ना, ये इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है लाशऊरी तौर पे। यानी बहुत सी स्किल जिसका शायद हमें नाम पता नहीं होता मदरसे की, जो उसकी अपनी इस्तिलाह होती है, लेकिन मदरसा वो हमें सिखा जाता है। मदरसे की दुनिया ने हमें बहुत सी ऐसी स्किल सिखा दी थी जो हमारे अंदर मौजूद थी, और कुछ चीज़ें हमारे अंदर कुदरती तौर पे, यानी जिसको गॉड गिफ्टेड सलाहियत कहते हैं, वो हमारे अंदर मौजूद थी। मदरसे ने जो सलाहियतें दी और ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें जब आपस में मिली तो वो निखर गई, और फिर उसके लिए ख़ुद को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। ज़ाहिर है कि जो गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, जैसा कि एक आर्टिस्ट वाली, एक डिज़ाइनिंग से मैंने स्टार्ट लिया था, तो उन सलाहियतों को बेहतर करने के लिए यूट्यूब, उस वक़्त कंटेंट थोड़ा पड़ा था लेकिन जितना था उसको देखना शुरू किया, गूगल से फ़ायदा लेना शुरू किया, और फिर वहाँ से जो चिंगारी इन दोनों चीज़ों में जाके लगी तो अल्हम्दुलिल्लाह और सफ़र स्टार्ट हो गया। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे तो आप लगे रहते थे, मैं अपने पंगों में लगा रहता था
آپ اپنے ایک ہی کلاس تھی ہماری, تو اس میں مولانا اکبر صاحب جیسے بہترین مصنف اور مدرس بھی ہیں جی جن سے پوری کلاس تکرار کیا کرتی تھی. جی اس میں ہمارے مولانا سلیم طاہر صاحب جیسے بہترین مقرر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اس میں ماشاءاللہ آپ آئی ٹی کی طرف آئے, میں میڈیا کی طرف آ گیا, تو وہیں پڑھا ہم نے سارا کچھ. تو اس دوران ہم دیکھتے تھے کہ آپ یہ پنگے لیتے رہتے تھے, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ نے کہیں پہ داخلہ نہیں لیا ہوا تھا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. تو یہ سارا کچھ جو سیکھا آپ نے آج تک 7 سال میں, اتنا بڑا ایک حقیقی معنوں میں آئی ٹی کمپنی, ڈیجیٹل ایجنسی, کلائنٹس, برانڈز, تو یہ سب از خود آپ نے سیکھا؟ بالکل. میں نے پہلا کمپیوٹر جو لیا تھا وہ 2011 میں لیا تھا, Pentium 4 تھا. اس وقت فوٹو شاپ 7.0 غالباً تھا, وہ یوز کرتے تھے. اور اس میں بھی ہم کام کیا کرتے تھے, اپنا سر ایک دوسرے بندے کے دھڑ پہ لگاتے تھے. اور اس وقت بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کوئی اسکل ہے, ایک شوق تھا. اور مدرسے کے ٹائم میں جیسا اور اپنی تصویر کو بہتر کرنے کے لیے بس. بالکل. مدرسے کے ٹائم میں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, تو میرے پاس اس وقت موٹرولا موبائل لیا تھا. اس میں کائن ماسٹر کے اوپر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا تھا. اور ویڈیو ایڈیٹنگ وہ والی جو آفٹر افیکٹ پہ ہوتی ہے, یعنی جو ہم دیکھتے تھے کہ یار فلاں جادو کی طرح بندہ غائب ہو جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں کرتا تھا. پکزل لیب اور فورٹیکس کے نام سے ایک اپلیکیشن تھی جس میں 2014-15 کے اندر میں نے ڈیزائننگ کی, وہ کی ہوئی تھی. لیکن اس وقت بھی کوئی پتہ نہیں تھا یہ کوئی اسکل ہے, ایک شوق تھا. تو وہ چیزیں بالکل بالکل جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اس میں زیادہ ایکٹیو رہنے کا شوق, یہ چیزیں تھیں. تو جب مدرسے سے فری ہوئے یا آخر میں جب ہمیں پتہ چلا آخری سالوں میں کہ یار ایک اسکل ہے, تو اس وقت کوشش کی کہ کہیں سے کورسز کریں, لیکن کورسز کی فیس نہیں تھی پاس. تو جب فیس نہیں تھی تو پھر اپنے اوپر ہی سارا بوجھ ڈالنا ہے. پھر یوٹیوب ہے اور گوگل ہے, وہاں سے جو کچھ ملتا تھا. حتیٰ کہ اڈوبی کو کریک کرنا مجھے اس وقت نہیں آتا تھا. میں ہر مہینے ابھی بھی نہیں آتا میں ہر مہینے اڈوبی کو دوبارہ اپنے سسٹم میں انسٹال کرنے کے لیے ونڈو کرتا تھا. اچھا. کیونکہ ایک ونڈو میں وہ ایک دفعہ چل سکتا, ایک مہینہ چلتا تھا. تو بہرحال یہ. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری توجہ اس چیز کی طرف تھی؟ جی, پڑھنے میں آپ اچھے, مجھ سے تو بہت اچھے تھے. صحیح ہے, میں صاحب ترتیب رہا. یہ صاحب ترتیب بھی رہا ہے, تو ہم تو صاحب ترتیب بھی نہیں تھے, آوارہ گردی بھی بہت تھی, سارا کچھ تھا. پڑھنے میں بھی آپ اچھے تھے. جی. تو مدرسے میں رہتے ہوئے ایک بچہ اپنی ان چیزوں کو کیسے مینیج کر سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں بھی سیکھنا چاہتا ہے, جی, اور ساتھ وہ صاحب ترتیب بھی ہے, کوئی سبق کا ناغہ بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ آپ اچھے نمبروں میں, ممتاز نمبروں میں پاس ہوتے رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عمار بھائی, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کو اگر کسی بھی چیز کا شوق ہو نا, تو شوق کے لیے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے. میرا جامعہ امدادیہ میں جو ٹائم میرا گزرا ہے, تو وہاں پہ جو عصر کا ٹائم تھا میرا, وہ آخری سالوں میں جب مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب دامت برکاتہم نے الامین اکیڈمی بنائی, تو میرا عصر کا ٹائم وہیں گزرتا تھا. اور میں اس کے اوپر جو مجھے کرنا ہے میں وہ سیکھتا رہتا تھا. تو ایک طالب علم اپنے مدرسے کے اوقات کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ ٹائم جو ادارہ اس کو فری دیتا ہے, ذاتی استعمال کے لیے دیتا ہے, تو اگر اس کو کوئی ایسی چیز سیکھنی ہے تو وہ اسی ٹائم کو استعمال کر کے بھی کچھ سیکھ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا یعنی پہلی ترجیح اس کی اپنی پڑھائی ہی ہونی چاہیے. بالکل, پہلی ترجیح ہماری بھی وہی تھی. ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ یار جس کام کے لیے والدین نے بھیجا ہے, جس کے لیے ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں, جس کے لیے ادارہ ہمارے اوپر خرچ کر رہا ہے, اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کام کے لیے کہاں جائیں. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ میری تو آپ کو پتہ ہے کہ پڑھائی کے دور میں کسی بھی جو کہیں پہ جلسے ہوتے تھے وہ ایکٹیویٹی بھی میری نہیں تھی. لیکن جو یہ ٹائم ملتا تھا, اس ٹائم میں باہر کی اجازت ہے تو باہر جہاں موقع ملا ہے وہاں سے کیا ہے. رات کو جو ٹائم ملتا تھا عشاء کے بعد, تکرار کے بھی بعد, تو لائبریری میں سسٹم پڑے ہوتے تھے, تو اس کے اوپر یا کمپیوٹر لیب میں جو ٹائم مل پاتا تھا وہاں پہ کام کرتا. تو آپ کی جو پہلا اسکل تھی وہ گرافک ڈیزائننگ تھی؟ جی, یہ بہت گفٹڈ ہے. اس سے پھر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف بھی آئے اور باقی چیزوں کی طرف بھی. یہ کہانی ایسی ہوئی کہ ابھی تو بلکہ میری ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں, تو ویب ڈیولپنگ کی طرف بھی آپ آئے. تو یہ ساری چیزوں میں یہ وہ غلط نہیں ہے کہ جیکال آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن, کہ سارا کام تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن ماسٹر کسی میں نہیں ہے. لیکن آپ کا جو کام دیکھا ہے وہ اس میں پرو لیول کا ہے. تو سب
کو اس میں ایکسپرٹیز جی حاصل کر لینا یہ کیسے؟ اس میں دیکھیں عمار بھائی، ہمارے مدارس میں جب انسان کام کرتا ہے نا، تو مدارس میں جو بندہ سسٹم کو سنبھال رہا ہے، بھائی یہ آئی ٹی والا ہے، ٹھیک ہے. اب آئی ٹی والا ہے تو دنیا کا ہر پنگا اس کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ متمم صاحب کو نہیں پتا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیا ہے، گرافک ڈیزائننگ کیا ہے، بس آئی ٹی ہے، یہ آئی ٹی والا بندہ ہے، یہ ہمارے والا بندہ کر دے گا، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ ایک تو یہ چیز تھی، جب شروع میں کام کرنا شروع کیا تو میں نے ظاہر ہے کہ شروع میں کچھ مدارس میں ہی کام کیا ہے اور مدارس کو ہی سروسز دی ہیں. تو گرافک ڈیزائننگ کی سروسز دیتے تھے، تو ایک مدرسے والا جو مجھ سے آن لائن کام کروا رہا ہے یا فزیکلی میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں، تو ان کا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام آ گیا کہ بھئی یہ ویڈیو بھی ایڈٹ کر دو. تو ہمارے اندر وہ چیز تو تھی نہیں کہ یار نہیں کرنا، یہ تھا کہ یار کام آ گیا، میں کر سکتا ہوں، اس بہانے سیکھ لیا. ہاں اس بہانے سیکھ لیا. دوسری چیز کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی بہادر آباد، وہاں پہ بھی میں نے ظاہر ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ شروع میں ادارے کی شروع کے سال تھے، لیکن میں نے وہاں کام کیا. تو ایک دن میں یوسف صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت میرا کام کم ہوتا ہے، کوئی اور کام میں فری بیٹھا ہوتا ہوں ادارے کے کام میں. وہ مطلب مجھے دیکھ یہ کیا مخلوق آئی ہے، مطلب کام نہیں ہے اور اس کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں اس سے پہلے جامعہ میں جو کام مجھے ملا، ذمہ داری ملی، وہ بہت تھوڑی تھی. تو میں نے کہا یہ مدرسے کا ٹائم ہے، تو اس میں میرے پاس فری پڑا ہوتا ہے، تو اگر کوئی اور ایسا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ میرے کرنے کا ہے تو مجھے وہ دے دیا کریں. تو یہ ایک مزاج تھا کہ یار جو ٹائم اگلے کو بیچ دیا ہے تو اس میں اس کا کام کر لیا جائے، یا کسی ادارے کا ہے تو اس ادارے کا کوئی اور کام ہے تو میں وہ کر لوں. تو اسی چکر میں ڈیزائننگ سے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی. ویڈیو ایڈیٹنگ کے بعد اگلا کام آ گیا، ادارے نے کو کسی نے مشورہ دیا بھائی ایڈ چلاؤ آپ، ادارے نے کہا بھائی ایڈ مارکیٹنگ سیکھ لی، تو مارکیٹنگ سیکھ لی. پھر اپنی سائٹ بنانی تھی جم اکیڈمی کی شروع میں، یعنی 2019 کے آخر میں 20 میں اسی وقت ہی یہ نام ڈھونڈ لیا تھا. تو اب میں جس سے بھی بات کروں، کوئی کہے 20,000، کوئی کہے 30,000، کوئی کہے 25,000. میں نے کہا اتنا میرے پاس کہاں ہے، اس وقت تو شروعات تھی، اتنا بھی نہیں کماتے تھے. تو اس کے لیے ورڈ پریس سیکھ لی، خود ڈیولپ کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ کی. اور ابھی کچھ یعنی 1 سال سے میں کوڈنگ بھی سیکھ رہا ہوں. ابھی تو چونکہ سارے کام خود نہیں کرتا، لیکن ایک ایجنسی اور ایک کمپنی آتا ہے سب. ہاں یہ وہ چیز ہے نا جس کو کہتے ہیں نیت کو پھل لگتا ہے. جی ٹھیک ہے، ایک بندہ کہے یار ہڈ حرامی کرے، جی فارغ ٹائم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، ٹائم تو گزر ہی جانا ہے. جی نیت کیا ہے کہ یار یہ ٹائم میں نے ادارے کو بیچا ہے، جی تو ادارہ کوئی کام دے مجھے. بالکل. تو اس نیت سے یہ پھل لگا کہ آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی، باقی معاملات کی طرف چلے گی، اور وہ ساری اسکلز آج آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اپنی ٹیم سے کام. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایک آنر کو اگر خود یہ چیزیں نہیں آتی تو یقیناً وہ لیڈ نہیں کر سکتا. لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں ٹیم والے. لیکن آج پتہ چلتا ہے، اگر کوئی مجھے کہتا ہے سر یہ چیز نہیں ہو سکتی، مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے، میرا ویڈیو ایڈیٹر تو ڈنڈی نہیں مار سکتا. گرافک ڈیزائننگ مجھے آتی نہیں ہے، لیکن میں اسے ڈنڈی مارنے نہیں دیتا. لیکن خیر میرے لڑکے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، باوجود یہ کہ میں بہت کم ان کے اوپر ہوتا ہوں. جی جی. تو اچھی ٹیم کا مل جانا بھی ایک جو ہے نا اللہ کی نعمت ہے. تو آپ کو اچھی ٹیم ملی ہوئی ہے الحمدللہ. آپ کا تو بھائی ہے میرے خیال آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی بھی لڑکے شروعات میں فیملی کے 2 پرسن ہیں، ان کو ٹرین کیا، اور اگلے جو میرے ساتھ جڑے ہیں وہ فیملی کے نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ باہر کے ہیں، ان کی اسکل میں کچھ دم تھا، ان کو ٹیسٹ کیا، پھر ان کو لا کے مزید پالش کیا، چیزیں بتائیں، اپنا ایکسپیرینس ان کے ایکسپیرینس میں ایڈ کیا، تو الحمدللہ وہ ساتھ چلتے ہیں. اچھا، ہم اگر جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی بات کریں تو وہاں پہ مفتی زبیر صاحب کے ذمہ لیب کا سارا کام ہوا کرتا تھا، اور وہ وہاں پہ کورسز وغیرہ بھی لانچ کرتے رہتے تھے. ابھی بھی میں گیا تو ماشاءاللہ اب تو بڑی لیب بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ ہم نے مشکات پڑھی تھی جس درسگاہ میں، مشکات سے مولانا غلام قادر صاحب یاد آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. پرچے لکھا کرتے تھے ہم داؤد کے نام سے، الٹے سیدھے سوالات. تو اس جگہ پہ لائبریری بھی ہے اور کمپیوٹر لیب بھی ہے. تو جو کورسز مولانا زبیر صاحب کروایا کرتے تھے، اور ابھی آپ ٹچ میں ہیں یا نہیں ہیں اس بارے میں بتائیں، کہ وہ طلبہ بہت سارے وہ کورس کرتے تھے، اور ان کورسز کا طلبہ کو کیا فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے، اور مدارس میں کون سے ایسے کورسز ہیں جو ہونے چاہیے مدارس کی، جو کمپیوٹر لیب عام طور پہ تقریباً بڑے بڑے مدارس میں بنی ہوئی ہیں. جی عمر بھائی، استاد جی مفتی زبیر صاحب یقین مانو بہت اچھے استاد ہیں. آئی ٹی میں ایک چیز میں بہت قیمتی بتانے لگا ہوں جو استاد جی نے ہی ہمیں بتائی تھی. میں نے استاد جی سے MS ورڈ کا کورس کیا تھا،
اور وہ MS Word کا کورس بعد میں جب پہلی دفعہ 2020 میں نے اس کو لانچ کیا آن لائن، تو پہلی فری لانچ کیا تھا علماء کرام کے لیے. 2000 علماء کرام اس میں انرول ہوئے ایک کورس میں. تو یہ سارا سال ثواب زبیر صاحب کا ہے ماشاءاللہ. ہاں 2000 علماء کرام کو وہ ایک دفعہ کروایا. پھر بہت سے میسج آیا یار ہم آن لائن نہیں کر سکے. میں نے ٹیم کو کہا اس کو ایڈٹ کرو، ایڈٹ کر کے واٹس ایپ گروپ میں دے دو. واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا، اس میں 3000 علماء انرول ہوئے ماشاءاللہ. پھر 3000 نے واٹس ایپ میں پڑھا، اور ابھی یوٹیوب اور جیم اکیڈمی کے LMS میں ڈالا ہوا ہے اور وہاں بہت سارے پڑھ چکے ہیں. تو استاد جی کا پڑھانے کا انداز بہت آسان تھا. استاد جی نے ہمیں ایک بات کہی تھی کہ IT انڈسٹری میں بخل بہت زیادہ ہے، یہ اس وقت بات کہی تھی. تو کبھی بھی یہ زندگی میں آج سے نہیں سوچنا کہ اگر میں نے یہ چیز کسی کو بتا دی تو میرا نقصان ہو جائے گا. آپ جو سیکھ رہے ہیں یہ بانٹ دیں، آپ کو اللہ رب العزت اس کے کئی گنا واپس کر کے لوٹائے گا. اس وقت سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے اندر بھی یہ چیز تھی. شاید یہ اس فیلڈ کی اس وقت کوئی نہ ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دو چیزیں پوچھی تو آپ نے کہا استادوں نے منع کیا ہے. دیکھیں وہ جب وہ ڈاکومنٹری بنائی تھی ایک تو میں نے پوچھا ارے کس طرح کرتے ہیں، کس طرح کی ہے، تو نے کہا بعد میں بتاؤں گا، ابھی استاد جی نے منع کیا ہے. ہاں تو اس وقت سے اپنے جذبات پہ جبر کر کے کہیں پہ آ بھی جاتا تھا نا کہ یار نہیں بتا دیتے تھے. اور اس چیز نے زندگی میں اتنا کچھ دیا ہے. میں یہاں پہ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وگرنہ میرے ذہن میں ایسے نام ہیں کہ ہمارے اس ٹائم میں ان سے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. ان کو بہت کچھ آتا تھا لیکن وہ نہیں بتاتے تھے. اور آج ان کے میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ اجاز بھائی کوئی کام ہو تو ہمیں دینا، ٹھیک ہے. اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور یہ سب کچھ اسی عادت کی بدولت ہے. تو کون کون سے کورسز ہیں جو ہونے چاہیے مدارس کی کمپیوٹر لیبس میں طلباء کے لیے؟ اس وقت مدارس میں جو چند دن پہلے بھی آپ سے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے مدارس میں وہ چیزیں اس وقت پڑھائی جا رہی ہیں اکثر جگہوں پہ کہ جو اپنی ضرورت کھو چکے ہیں. مثال کے طور پہ BS کے نصاب میں بھی میں پچھلے دن ایک پروفیسر کی ویڈیو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ پہلا سال پورا آپ جو بیسک وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو آج کل کے 5 سال کے بچے کو پتہ ہوتی ہیں. جی تو کمپوزنگ یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں، MS Word پڑھا رہے ہیں. اب تو میں یہ کہتا ہوں MS Word میں نے پڑھا دیا تھا اس وقت، ضرورت ہی آج نہیں ہے ضرورت. کسی کی تھوڑی بہت ہے تو وہ گوگل ڈاکومنٹ سیکھ لے، وہ زیادہ بہتر ہیں اس سے. اس میں جو چیزیں ہیں آج اگر کوئی مدرسے میں کورسز ہوتے ہیں تو جو اہم سکلز ہیں، مثال کے طور پہ ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، یہ سکلز سکھائیں. لیکن صرف خالی سکل نہیں، ان سکلز میں AI انٹیگریٹ کر کے سکھائیں. میں یہ بات نہ کرتا، میں یہی کہنے لگا تھا کہ اب تو AI نہیں، ان کی بھی ضرورت آہستہ آہستہ ختم کر دی ہے. بالکل. تو ان میں AI انٹیگریٹ کر کے اگر سکھایا جائے تو تب کوئی بات بنے گی، اور طالب علم کے اوپر جو ٹائم خرچ ہو رہا ہے وہ آنے والے مستقبل میں کچھ کام کر سکے گا. اگر AI انٹیگریٹ نہیں ہے، کوئی بھی اسکل سکھا رہے ہیں تو یقیناً کچھ وقت کے بعد اس کا فائدہ نہیں رہے گا. مجھے یاد ہے امدادیہ کے مدرسے کے لیب میں جو رات کو عشاء کے بعد تقرار کے بھی بعد کلاس ہوتی تھی، پونے گھنٹے کی شاید ہوتی تھی، پونے گھنٹے 1 گھنٹے کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدرسے کے اس ساری روٹین میں جو 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اس 1 گھنٹے کی کلاس میں، یعنی مثال کے طور پر گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے تو وہ 1 گھنٹہ، وہ 1 مہینے کا کورس ہو، 1.5 مہینے کا ہو، جتنا بھی ہو، وہ اتنا اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس میں AI کو بھی انٹیگریٹ کیا جا رہا ہو اور طلباء کو اس سے فائدہ اٹھانے کے بھی ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہوں. دیکھیں عمار بھائی، ہم جب 8 سال مدرسے سے نکلتے ہیں نا تو ہمیں اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ 8 سال جو آپ کو پڑھایا ہے نا، آپ عالم نہیں بنے، آپ کی بیس بنا دی ہے. سیکھنا آپ کو آگے، علم آپ کو خود لینا ہے، ٹھیک ہے. تو ان سکلز میں بھی میں وہی والی بات کہتا ہوتا ہوں کہ مدرسے میں یا کسی بھی جگہ پہ جو آپ کورس کرتے ہیں، اس کورس میں ایک استاد جو آپ کو پڑھا رہا ہے اس نے آپ کی بیس بنا دی ہے، ٹول کا تعارف کروا دیا، آپ کو یہ بتا دیا ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے. مدرسے میں اگر وہ کورس ہو رہا ہے تو رات کو 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، اگر وہ 5 مہینے چلا ہے، 3 مہینے چلا ہے، تو وہ ایک سیکھنے کی حد تک انف ہے. البتہ اس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ کب بنتے ہیں؟ وہ پنگے بازی لینے سے آئے گا. پنگے بازی لینے سے آپ اس کو زائد وقت دیں گے، اس میں کریٹیوٹی لانے کی کوشش کریں گے، خود سوچیں گے. میں جب کراچی میں تھا تو میں کراچی میں عصر کے وقت جب باہر نکلتا تھا تو میری آنکھیں ایسے ہوتی تھیں، اونچی اونچی عمارات پہ لگے بل بورڈز کو، ان کا ڈیزائن کیا ہے، گرافک ڈیزائننگ کی نظر سے بالکل، کہ وہاں جو ڈیزائننگ کر کے بیٹھا ہے وہ عام ڈیزائنر نہیں ہے، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ڈیزائنر ہیں. تو میں دیکھتا تھا اس نے فونٹ کو، یار کیا فونٹ، اس فونٹ کا نام کیا ہوگا،
یار کلر کمبینیشن کیا مزے اور اس کے پیچھے کیا سائیکی ہوگی. تو میں یہ چیزیں یعنی باہر گھوم بھی رہا ہوں لیکن میں علم لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اگر پڑھ 1 گھنٹہ رہے ہیں, آپ نالج مختلف جگہوں سے کئی گھنٹے اکٹھا کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ ایک کریٹو بندے بنیں گے. تو اے آئی کی بات آئی ہے تو ہم کاری لیں کہ اے آئی موجودہ دور میں کیا صرف ایک ٹول رہ گیا ہے یا پھر یہ ایک ریولوشن کہہ لیں, ایک انقلاب ہم تو دیکھ رہے ہیں جی, عام لوگوں کے لیے آسان فہم انداز میں آپ کیا کہیں گے اس کو, کیا ہے یہ اے آئی؟ عمار بھائی, اے آئی اس کو اب تک آنے والی تبدیلیوں کی طرح ایک عام تبدیلی نہیں کہا جا سکتا. میں جیسے کہتے ہیں کہ جب پہیہ ایجاد ہوا تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. بالکل. اس کے بعد انسان کی زندگی بہت تیزی, سب ایجادات اس کے آگے ہیچ ہیں. جی, میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی کے آنے کے بعد ایک نیا انقلاب ایسا ہے جو پہیے کے آنے کے بعد ہوا. بالکل. اور اس سے بھی بڑا انقلاب ہے. بالکل. میں نے چند دن پہلے اس کے اوپر ایک شارٹ کلپ بنایا تھا جس کو میں نے ڈالا بھی تھا. اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہر نسل کے اوپر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو ایک ایسی تبدیلی آتی ہے جس کے آنے سے وہ ایک دفعہ سکتے میں چلا جاتا ہے کہ اس کا کیا کریں گے. ہمارے باپ والدین کے اوپر جب یہ ٹائم آیا, جب موبائل ڈیوائسز آئے, انٹرنیٹ آیا, یقیناً اس وقت ایک جنریشن تو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز آ گئی ہے. ایک طبقہ ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو انٹرنیٹ اور یہ چیزیں سکھانا شروع کر دی, اور آج وہ طبقہ آگے کھڑا ہے, وہ لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تھا جنہوں نے کہا کہ یار مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی چیز اے آئی میں ہونے والی ہے. اب تک اگر کمپیوٹر آیا ہے تو کمپیوٹر بذات خود یعنی ایک تبدیلی تھی, لیکن وہ تبدیلی کسی کے ایکشن کی محتاج تھی. کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کو استعمال کرے گا تو وہ ایک مفید چیز بنے گا. موبائل آیا, وہ بھی کسی کی ایکشن کا محتاج تھا, لیکن اے آئی کسی کی ایکشن کا محتاج نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو کسی کی ڈیسیجن کے بغیر ڈیسیجن لے سکتی ہے. مصنوعی دماغ ہے نا. ابھی جو ایجنٹ بن رہے ہیں, اے آئی ایجنٹ بن رہے ہیں, واٹس ایپ کے اندر ریسنٹلی ایجنٹ آیا ہے. یعنی میرا واٹس ایپ پچھلے جب سے یہ ایجنٹ آیا ہے غالباً 3 مہینے یا 1 مہینہ 3 ہفتے یا 1 مہینہ ہوا ہے, اس وقت سے میرا واٹس ایپ میرا ایجنٹ یوز کر رہا ہے. میں جب صبح اٹھتا ہوں تو 4 بندوں کو وہ نمٹا چکا ہوتا ہے, میرے انداز میں اس کے ساتھ ڈسکشن کر چکا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیا آیا ہے تو اس کو نئے کی طرح ڈیل کرتا ہے. اگر اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کی پہلی چیٹ ہوئی ہے تو اس چیٹ کے انداز میں اس کو ڈیل کرتا ہے. ہمارے بھی عمار خان یاسر والے پیج پہ میسنجر پہ ہم نے ایکٹیو کر دیا, آپشن آیا تھا, تو میں بعض وقت کھول کے دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ یار کیا بات ہے. بالکل. لوگ گالیاں دے رہے ہیں کسی ویڈیو کے بعد, تو وہ ان کے ساتھ اسی انداز سے نہیں, مطلب کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں برائے مہربانی تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کریں. تو یہ جو تبدیلی ہے یہ بقیہ تبدیلیوں کی طرح نہیں ہے. اگر ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یار اس سے پہلے تبدیلی آئی ہے, میرے بزنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا, یار یہ ویسے والی باتیں ہیں, تو یقیناً یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ ہمیں کافی ڈسٹرب کرے گا. تو مختصراً یہ کہ اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے, یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لا سکتے ہیں وہ اس کے اوپر لے کے آئیں. خود اس چیز کو, بچوں کو تو کہتے ہیں موبائل سے دور رکھو یار بچوں سے مراد وہ نہیں ہے نا کہ بالکل چھوٹے بچے, یعنی ان کو اگر کسی اسکل سکھا رہے ہیں تو اس کو اے آئی اسکول جانے شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ ان کو کمپیوٹر دے رہے ہیں, گیمز دے رہے ہیں, تو اس کی بجائے آپ اس طرح کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں آپ ان کو انرول کریں. بالکل. اچھا مولانا, یہ بڑا تاثر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اے آئی آ رہا ہے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, نوکریاں چھینی جائیں گی, ان کے کام ان سے چلے جائیں گے, سارے کام شفٹ ہو جائیں گے اے آئی پہ. یہ ماضی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب گاڑیاں آئیں تو کہا گیا جی ٹانگے والے بے روزگار ہو گئے, فلاں بے روزگار ہو گیا. کمپیوٹر آیا تو دوسرے تیسرے لوگ بے روزگار ہو گئے. تو اے آئی کے آنے سے اس قدر واویلا اور غلغلہ کیوں ہے لوگوں کی بے روزگاری کا؟ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کی بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں انفلوئنس کرنے سے؟ جی عمر بھائی, جیسا کہ ابھی اس سے پچھلے سوال میں نے ایک چھوٹی سی جملہ ایڈ کیا تھا کہ اب تک جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ تبدیلیاں بھی انسان کے ایکشن کی محتاج تھی, تو اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. مثال کے طور پہ ٹانگے کی بجائے اگر گاڑی آئی ہے تو گاڑی کو چلانے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے. لیکن جو یہ اے آئی ہے, یہ ایک گاڑی میں اگر اے آئی انٹیگریٹ کر دیا گیا, جیسا کہ کر دیا گیا ہے,
ٹھیک ہے, تو وہ گاڑی بالکل, تو اس کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی جاب جائیں گی, لیکن اس صورت میں ایک تو مطلقاً جاب جائیں گی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ ریسنٹلی میں پڑوسی ملک کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے جو ایک ان کی فیکٹری ہے جہاں پہ کپڑے سل رہے ہیں, درزی بیٹھے ہیں, ان درزیوں کے سروں کے اوپر ایک کیمرہ انسٹال کیا ہوا ہے. اب وہ کپڑا کیسے مشین کو دے رہے ہیں اور جو بھی پورا ایک پروسیس ہے سوٹ سینے کا, تو وہ کیمرہ 200 درزیوں کے سروں پہ لگا ہوا ہے اور بیک وقت وہ کیمرہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اب وہ کیمرہ اصل میں ہے کیا؟ وہ کیمرہ بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس سے لنک ہے, ایجنٹ سے لنک ہے, اے آئی ایجنٹ سے, وہ ٹرین کر رہے ہیں, وہ اے آئی ایجنٹ کو ٹرین کر رہے ہیں. مطلب یہ 200 جو درزی ہیں یہ اپنی نوکریاں خود ہی کھا رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد جب وہ ٹرین ہو جائے گا تو ان کی چھٹی ہو جائے گی, ہاں, روبوٹ آ جائے گا, بالکل, اور وہ 24 گھنٹے کام کرے گا, جو کہ یہ 8 میکسیمم 12 گھنٹے کر لیں گے اوور ٹائم لگا کے. بالکل. تو ایک دفعہ جب 200 درزیوں کا کام ایک روبوٹ نے 1 مہینے دیکھ لیا, تو اس کے پاس اچھا خاصا ڈیٹا آ گیا ہے کہ اگر میں ادھر کر کے ایسے لگاؤں گا تو میری انگلی کے اوپر سوئی آئے گی. تو جب وہ روبوٹ ٹرین ہو جائے گا, وہ اسی روبوٹ کی کاپیاں بنائیں گے اور مشینوں پہ بٹھا دیں گے. اب وہ 24 گھنٹے کام کریں گے, لگاتار کام کریں گے. تو اس صورت میں تو ٹوٹلی ریپلیس ہوگا, بندہ جائے گا, اس کو کوئی اور کام سیکھنا چاہیے. دوسری صورت میں نوکریاں نہیں بھی جائیں گی, جابز نہیں جائیں گی ایک صورت میں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیجیٹل فیلڈ میں کسی میں کام کر رہے ہیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں کام کر رہے ہیں, آپ گرافک میں کام کر رہے ہیں, آپ ویب ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں, تو آپ اپنی اسکل میں اے آئی انٹیگریٹ کریں, اور اے آئی انٹیگریٹ کر کے کریٹیوٹی کے ساتھ اپنی سپیڈ کو فاسٹ کر لیں مناسب قیمت میں. مثال کے طور پہ ایک ڈیزائن کے اوپر پہلے جو ہمارا پورا دن لگ جاتا تھا, اے آئی کی وجہ سے ہمارے اس کے اوپر دن نہیں لگتے, گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اگر میرا ٹائم کم لگ رہا ہے تو یقیناً مجھے اس کے چارج بھی کم کر لینے چاہیے. اچھا, ابھی اس طرح گرافک ڈیزائنر کی بات کی ہے آپ نے, میں نے ابھی ہمارے فوکس میڈیا کے گروپ میں پوسٹ بھیجی ہے صفت, وہ دیکھو, وہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو وائس کے ذریعے میں نے اس کو ٹیکسٹ دیا کہ یہ ٹیکسٹ ہے, یہ حج کا وہ ہے, تو مجھے اس تھیم میں نے تصویر بنوانی ہے, گرافکس فیس بک پوسٹر سائز میں, جیمنائی کے نینو بنانا سے مجھے پرومپٹ لکھ کے دو. 1 منٹ کے اندر, چند سیکنڈ میں, بلکہ چیٹ جی پی نے پرومپٹ دی, وہی میں نے کاپی کی, جا کے جیمنائی کو دی, جیمنائی نے 10 سے 15 سیکنڈ میں مجھے پورا پوسٹر, جس کو بنانے میں ہمارا گرافک ڈیزائنر گھنٹہ تو لگے گا, کم از کم لگے گا نا, اور یہ کام میں نے 1 سے 1.5 منٹ میں کر لیا. جی, اور چھٹی. ویسے یہ ٹاپک آگے ہائی اسکل لو اسکل والے میں, اس میں آپ دیکھیں فیس بک پہ جا کے آپ کو 50% سے زیادہ جو پوسٹر نظر آ رہے ہیں, گرافک کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ ساری اے آئی سے بنی ہوئی ہیں. وہ فوراً پتہ لگ جاتا ہے اس کا. تو مطلب ہمارے آدھے گرافک ڈیزائنر تو بے روزگار ہو گئے نا. نہیں بھی ہوئے تو کم از کم ان کا ریٹ تو کم ہو گیا. بالکل, کہ پہلے جو بندہ 2000 کا ایک ڈیزائن بناتا تھا, وہی کہتا کہ یار بڑھوا لو, 500 روپیہ دے دو. بالکل, تو وہی بات ہے کہ بے روزگاری تو اس پہ آئے گی. بالکل بے روزگاری آئے گی. اس میں یہی ہے کہ ایک جو ڈیزائنر ہے, اس ڈیزائنر کو اپنے کام میں اے آئی کو انٹیگریٹ کرنا ہے, اپنے کام کو بہتر کرنا ہے. جو لو لیول کمیونٹی ہے, جس کو نہ برانڈنگ سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو فونٹ سے غرض ہے کہ کون سا آ رہا ہے, نہ ان کو کلر سے غرض ہے کہ آج کون سا ہے تو کل کون سا آ رہا ہے, اس کے لیے اے آئی انف ہے, وہ اسی سے کام لے گا. لیکن جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ایک تھیم پہ چلتی ہیں, ایک برانڈنگ کے اوپر چلتی ہیں, یقیناً وہ اتنی جلدی ٹوٹلی اس کو اڈاپٹ کرنے کی نہیں. لیکن جو پیڈ ٹولز ہیں اسی طرح گرافکس کی, وہ تو اس لیول کی بھی چیزیں بنانی نہیں, ان میں اس ابھی تک نہیں, کام لینا آتا ہو, پرومپٹنگ آپ کی اچھی ہو, یقیناً ابھی تک نہیں ہوئی. یقیناً وہ میچور ہوں گی. جیسا کہ کینوا کے اندر اس طرح کے ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم پوری برانڈنگ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز بناتے ہیں, لیکن اس میں بھی جو ایک ڈیزائنر کی نظر سے ایک چیز بالکل ریڈی ہوتی ہے, نہ اس کے اندر اسپیسنگ کی غلطی ہے, نہ اس کے اندر کلر کی غلطی ہے, نہ اس کے اندر فونٹ کہاں پہ ٹھیک یوز ہوا ہے کہاں نہیں ہے. تو اس لیول کی میچورٹی ابھی نہیں ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں آئے گی. پرومپٹ اچھی دی جائے تو میرا خیال ہے نہیں, پرومپٹ انجینئرنگ آپ سیکھ لیں پراپر, یعنی اس پہ بھی باقاعدہ کورسز ہیں کہ ہم نے پرومپٹ کیسے دینی ہے, تو پھر ابھی دیکھا ہے جو چیزیں پرفیکٹ بھی آ رہی ہیں. نہیں, ابھی
چونکہ ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ اس سے واسطہ پڑ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیول تک میچور ہوگا، جلد ہوگا، لیکن موجودہ ٹائم پہ یہ اس لیول تک بھی میچور نہیں ہوا. میرے پرومپٹ میں اور آپ کے پرومپٹ میں فرق بہت ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو میں کیا کیا کہوں گا تو یہ ٹھیک چیز بنائے گا، کیا کیا نہیں کہوں گا تو یہ ڈنڈی مارے گا. لیکن ابھی کے ٹائم پہ یہ اتنا میچور نہیں ہے، لیکن موجودہ ٹائم پہ بھی یہ بہت سو کو نقصان پہنچا چکا ہے. جو لو لیول پہ کام کرنے والے تھے ان کی چھٹی ہو چکی ہے. اچھا، اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو لو اسکل فری لانسنگ ہے، جو عام سے گرافک ڈیزائنر موبائل میں، جیسے آپ نے کہا خود ہی سیکھا، خود ہی شروع کر دیا، چھوٹا موٹا کام میں بیچارے اپنا روزی روٹی چلا رہے ہیں. جی، تو اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ لو اسکل فری لانسر جو ہیں وہ تو بیچارے ختم ہو جائیں گے، اور اب اس وقت جو کریٹیوٹی ہے اور ہائی ریزلٹ دے سکتا ہے جو بندہ، اور جو ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکتا ہے انٹیگریٹ کر کے، وہی بندہ مارکیٹ میں رہ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اے آئی صرف ڈیجیٹل فیلڈ میں کام کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہر انڈسٹری کو ڈسٹرب کرے گا اور کر رہا ہے. اے آئی کی وجہ سے لو اسکل تو آپ یوں سمجھ لو کہ ہر فیلڈ میں جو لو لیول پہ کام کر رہا ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی. جو لو لیول پہ کام کر رہا ہے، جو لگا بندہ کام کر رہا ہے، مطلب روٹین کی چیز ہے، روٹین کی چیز کو اے آئی ڈائریکٹ سمجھ سکتا ہے. بھائی یہاں سے ایک چیز اٹھا کے وہاں پہنچانی ہے. مجھے چند دن پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ یو ایس میں رہتے ہیں، تو وہ گرمیوں میں یا سردیوں میں پاکستان 3 مہینے کے لیے آتے ہیں. تو 3 مہینے پاکستان جب آتے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں گھر میں جب ہم واپس جاتے ہیں تو ہمارا گھر اسی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے جیسے ہم چھوڑ کے آئے. اچھا، یہ کیسے؟ یہ اس طرح سے کہ آگے جو انہوں نے لان بنایا ہوا ہے جس کے اندر گھاس واس انہوں نے لگایا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک روبوٹ رکھا ہے، ٹھیک ہے، جو گھاس کاٹتا ہے. وہ روبوٹ ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور وہ سارا دن اس کا کیمرہ چلتا ہے اور وہ تاڑ رہا ہے گھاس کو. جب اس گھاس اس لمٹ پہ آتا ہے جس پہ اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ سے چلتا ہے، پورے گھاس کو کاٹ کے اور گھاس کو سائڈ پہ ڈال دیتا ہے جہاں پہ ڈالنا ہے، اور پھر سے اپنی جگہ پہ آ کے خود کو چارج پہ لگا لیتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر ایک روبوٹ چل رہا ہے جو کبھی کوئی بھی گند اس کو یا نظر آتا ہے تو اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی ایک آدھے روبوٹ کو گن بھی دے کے کھڑا کر دیں، کوئی چور چکا ہے. بالکل. تو آپ یوں سمجھ لو کہ یہ لگا بندہ کام ہے، ایک بندے نے آگے جھاڑو دینا، ملازموں کا نخرے بھی ختم. بالکل، کہ جی ہمارے گھر کی رکھوالی کے لیے تم نے رہنا ہے، صفائی شفائی کرنی ہے، پرکھوں کا گھر ہے ہمارا. ہاں. تو لو اسکل جو لگا بندہ کام ہے، جو تھوڑا یعنی لو لیول پہ کام ہونے والا کام ہے، تو ایسے لوگوں کو تو اے آئی ڈائریکٹ ٹرین ہو جائے گا. لیکن بات آئے گی الگ الگ ڈیسیجنز کی، وہاں پہ اے آئی کے لیے چیلنج آئیں گے کہ کبھی اس نے کوئی ایک ایکشن لینا ہے، کبھی اسی کام پہ دوسرا ایکشن لینا ہے. تو یہاں پہ یقیناً اے آئی ریپلیس کرنے میں کافی اس کو مسائل ہوں گے. ایک کریٹیو ڈیزائنر ہے، ٹرینڈ چینج کرنا ہے. دیکھیں اے آئی کا ڈیٹا بیس کو آج اگر وہ ڈیزائن بنا رہی ہے تو وہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہے یا وہ ویب سائٹ ڈیولپ کر رہی ہے، وہ کس بہاف پہ کر رہی ہے؟ اس کے پاس کروڑوں نمونے موجود ہیں، وہ ان نمونوں کو دیکھتا ہے، کرتا ہے، اور چند نینو سیکنڈز کے اندر پروسیس کر کے، اور وہ بالکل. اب کیا اگر کوئی نئے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے تو اس کی کریٹیوٹی رک نہیں جائے گی کہیں؟ اس کو ضرورت ہوگی کچھ نیا دینے کی. اور اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یقیناً ڈیجیٹل سکلز میں یا ادر سکلز میں کام کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن ایک اسپیسیفک پیریڈ کے اندر کم ہوگی. کچھ سال پیریڈ رہے گا، اس میں کم ہوگی، اور اس کے بعد ضرورت اچانک سے بڑھے گی، کیونکہ مارکیٹ کو کچھ الگ چاہیے ہوگا اور اے آئی کچھ الگ کر نہیں رہا ہوگا، الگ کریٹیوٹی آ نہیں رہا ہوگی. اور اس وقت مارکیٹ میں ہر بندہ یہ کہہ کے چھوڑ چکا ہوگا کہ یار اے آئی آ گیا، ہم کیا کریں، اور ایک محدود تعداد بیٹھی ہوگی. تو اس وقت مارکیٹ کو پھر کیش کریے ایک محدود تعداد. لیکن جیسے آپ نے امریکہ کی مثال دی ہے، وہ ممالک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنے میں بھی بہت ویلکمنگ ان کا بیہیویئر ہے. ہمارے یہاں اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں گھسنے پٹنے کے بعد ایک چیز آتی ہے. تو میرے خیال ہمارے والوں کو تو ابھی اتنا زیادہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنی جلدی. جی میں یہ کہتا ہوں کہ اے آئی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے آئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور
جو کام آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ایک عام نوجوان ہے جو ابھی تعارف اس کو ہوا ہے اے آئی کا اور وہ کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے پہلے سٹیپس کیا ہونے چاہیے کہ وہ اس سے تعارف بھی حاصل کر لے اور اس سے اپنی ضرورت کے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ اپنے اس سے لے سکے, اپنی لائف کو سہل کر لے, آسان کر لے اے آئی کے بدولت؟ میں اس پہ مختصر سا ہی جواب دوں گا کہ وہ زندگی میں, وہ نوجوان ابھی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے نا, بلکہ میں اس کو ایک اور بات کے ساتھ یہیں پہ ملا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اے آئی اسکل کو, صلاحیتوں کو بہتر کرنے والی ایک تبدیلی ہے. یہ بذات خود کوئی صلاحیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اے آئی ڈیزائننگ کو بہتر کرے گی, اے آئی ویڈیو ایڈیٹنگ کو بہتر کرے گی, اے آئی ویب ڈیولپمنٹ کو بہتر کرے گی. بذات خود اے آئی کیا کرے گی؟ یہ ایک دماغ ہے, یہ کوئی اسکل نہیں ہے. یہ کئی دماغوں کا مجموعہ ہے. بالکل کئی دماغوں کا مجموعہ ہے. آپ نے ایک دماغ سے ایک تحریر لکھی ہے, اے آئی اس کو مزید بہتر کر سکتا ہے. بالکل, لیکن جیسا انسان لکھ سکتا ہے ویسا اے آئی نہیں لکھ سکتا. البتہ انسان اے آئی کو اپنے مزاج کے مطابق ٹرین کر کے اس سے فائدہ, وہی تحریر جو اس نے 1 گھنٹے میں لکھنی ہے جی وہ 5 منٹ میں لکھوا سکتا ہے. بالکل. تو جو نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں اے آئی کو لے کے آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, تو ان کے لیے سمپل سا کام ہے کہ وہ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں, جس انڈسٹری میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بڑا کر لیں, تو وہ انڈسٹری موجودہ ٹائم میں جس اے آئی کے بغیر جس طرح سے چل رہی ہے, یہ اس میں اے آئی انٹیگریٹ کر کے اس کو الگ کرنے کے لیے سوچ بچار کر لے اور اس کو انٹیگریٹ کر کے اس میں کام کرنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ یہ الگ کرے گا. وہاں سے آئیڈیاز لے کے اس کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے. بالکل, کچھ تو نیا آئے گا نا. بالکل. پڑوسی ملک میں یار اس کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے, جو فارمنگ کر رہے ہیں نا لوگ, جنہوں نے گائے رکھی ہوئی ہیں, تو اس کے لیے ایسے سسٹمز بنا دیے گئے ہیں کہ آپ وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, وہ گائے کے کان پہ لگائیں گے. آپ کے فارم میں 10 گائے ہیں, آپ نے ان سب کے کان پہ وہ ڈیوائس لگا دی. اس کا جو اے آئی سسٹم ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ گائے کا پورا سسٹم دیکھتا ہے, آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کتنا کلو دودھ دے گی, آپ کے گائے نے آج کتنی جگالی کی ہے, آپ کے گائے کے مسانے میں یا سسٹم میں کیا تبدیلی آ رہی جس سے یہ بیمار ہو سکتی ہے, آپ کے گائے کو حمل ہوا ہے نہیں ہوا, جتنی بھی چیزیں ہیں. ایک بندہ فارم میں جو بیٹھا ہے اس کو اپنے 10 گائے کا پورا ریکارڈ اس کی موبائل ایپ میں آ رہا ہے. اب اس کو 10 گایوں کے لیے ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چائنا کے اندر ایسے ریسٹورینٹ, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ہوائی نہیں ہے, ایسے وہ روبوٹ والی بات دور رہ گئی. اب ایسے ریسٹورینٹ بننا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کے اندر چلتا پھرتا روبوٹ بھی نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ کچن سے لے کر ٹیبل تک ایک سمپل ایک لائن لگی ہوئی ہے, وہاں سے پلیٹ آ رہی ہے اور جس بندے کا آرڈر تھا اس کے ٹیبل پہ اس کے سامنے رک گئی ہے. وہ کھائے گا, خالی برتن ہوں گے, آٹومیٹکلی ٹیبل کے اوپر وہ برتن چل کے کچن چلا جائے گا. نہیں, پلیٹ چلے گی جی, یعنی وہ کیا یوں گھسڑتی ہوئی جاتی ہے. ہاں, پلیٹ. اچھا, آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیں, چائنا اس پہ کام کر چکا ہے, وہاں ریسٹورینٹ آ گئے, چلتا پھرتا روبوٹ بھی نہیں ہے. آپ آرڈر بک کریں گے, آپ پتہ چل جائے گا یہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے ٹیبل پہ, وہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ آپ کے ٹیبل پہ آگے آپ کے سامنے آگے رکے گا. نہیں, ٹرالی کے اندر پلیٹیں, اب وہ پلیٹیں زمین پہ پاؤں کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. نہیں, دیکھیں انہوں نے یعنی ایک یوں سمجھ لو ٹیبل ہے, ٹیبل میں سینسر ہے آلریڈی. ایک مثال کے طور پہ یہ ایک تختہ سا پڑا ہے, ٹھیک ہے, جو اس سینسر کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی رکھا ہے وہ اس کے اوپر رکھتے ہیں, وہ جاتا ہے آرڈر وہیں پر رک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ چیزیں خالی ہوتی ہیں تو کوئی بندہ اس تختے کو اور پلیٹوں سمیت اٹھا کے کچن لے کے بھی جا سکتا ہے, اور اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو یہ تختہ سامان پڑے ہوئے کو دوبارہ اٹھا کے کچن لے جائے گا. تو پھر تو ہمیں اس سے اے آئی سے استعمال کرتے ہوئے بہت سارے پریکاشنز بھی لینے پڑیں گے, احتیاطی تدابیر بھی کرنی پڑیں گی. تو وہ کیا ہو سکتی ہیں احتیاطی تدابیر اس کو استعمال کرتے ہوئے, اور ان ساری چیزوں کو ہم کن چیزوں کو یعنی مد نظر رکھیں ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے؟ اے آئی کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے. آج کل ہمارا بھائی ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی زندگی کے کچھ ایسے رخ ہیں جو وہ شاید اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا چاہتا. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, سب سے سیکریٹ ڈسکشن انسان کی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی وہ
ایسے راز ہوتے ہیں یا ایسی ڈسکشن ہوتی ہے جو وہ کہیں نہیں کرنا چاہتے, اور وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ. چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ. یعنی جسے آپ بیوی سے بھی چھپا رہے تھے, آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا, آپ نے ایک بہت بڑے ماڈل کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کا پورا ڈیٹا بیس ہے پیچھے, پورا ڈیٹا بیس, اور وہ آپ کی اس انفارمیشن کو استعمال کر سکتا ہے, آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ابھی تو اس کے قانون آئیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا اے ایجنٹ جس کے لیے آج کوئی رول نہیں ہے, کل کو جس کے ساتھ آپ اپنے تمام اثاثے شیئر کر چکے ہیں, جس کے ساتھ اپنی زندگی کے, میں آپ کو ایک سمپل سا, آپ ابھی اپنی چیٹ جی پی ٹی کو, جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اپنی چیٹ جی پی ٹی کو ایک ہی پرومپٹ دے, ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں, ہاں, کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری کیا کیا کمزوریاں ہیں اور جو مجھے زندگی میں بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ وہ کمزوریاں بتائیں گی جس کو دیکھ کر آپ خود ہنسیں گے کہ یار اس نے تو بالکل ماہر حکیم کی طرح نبض پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ساری اپنی کمزوریاں بتائی ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ مستقل ڈسکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ایک مختصر پرومپٹ ہے. اسی پرومپٹ کو اگر ہم ایک اور اچھی بات ہے نا, آپ بہت جذبات اور جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہی چیز جلد بازی میں بدل جاتی ہے اور اوور ری ایکشن میں بدل سکتی ہے. جی, آپ کے اندر اثر پیدا کرنے کی صلاحیت بہت ہے, جی, مگر ایک خطرہ بھی ہے, وہ خطرہ میں نہیں بتاتا آگے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اس کو آپ کے حوالے سے کتنا پتہ ہے, چلے بعد میں دیکھتے ہیں تسلی سے, ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کو آپ کے حوالے سے کتنا کچھ پتہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ اسی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, میرا ایک دوست ہے, اس کا مجھے فون آیا کہ یار میں نے میرا اس کے منگنی ہوئی ہے نا ابھی, جی, تو پہلی عید آ رہی ہے بڑی عید, تو میں نے اپنی منگیتر کو گفٹ دینا ہے عید پہ, کیا دوں؟ تو میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ. تو اس سے یوں بھی لگتا ہے کہ لوگ تو اپنی گرل فرینڈس کا بھی پھر اسی سے گپ شپ, اس نے کوئی جملہ اس کی طرف اچھال دیا, میں ایسا کیا جواب دوں, کیا کیسے ہو سکتا ہے, جیسے ہم بزنس ای میلس کا جواب چیٹ جی پی ٹی سے دے رہے ہوتے ہیں. جی, کیوریز چل رہی ہوتی ہیں, کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہو, ای میل آتی ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں یار یہ میل ہے, اس کا یہ جواب بنا کے نا آپ لکھ کے دے دو. تو اس طرح لوگ اپنی محبوباؤں کے جو مسائل ہیں وہ چیزیں بھی دیتے ہوں گے. بالکل بالکل, میں یہی چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک ایسا دوست سمجھ لیا ہے کہ ہم جو اس کو کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا, اور یہی چیز ہمیں لے ڈوبے گی, ٹھیک ہے. آگے میں جیسا ایک مثال دینے لگا تھا کہ آگے, اور میں نے سنا ہے کہ یو ایس میں اس کے قانون آ گئے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کو اگر کسی بھی بندے کا چیٹ جی پی ٹی کا ڈیٹا چاہیے تو چیٹ جی پی ٹی اس کا پابند ہے کہ اس کا ٹوٹل ڈیٹا نکال کے گورنمنٹ کو دے. اور اسی لیے شاید وہ اس پہ ایک مہم بھی چلی تھی اور لوگوں نے اس کی سبسکرپشن بھی واپس کرنی شروع کی تھی. وہ پینٹاگن کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اسپائنگ کے لیے, وہ چیزوں کو استعمال کر رہے تھے, لوگوں کے ڈیٹے کو لے کے ان کو اسپائی کرنے کے لیے. اور اس دوران کلاؤڈ نے صحیح اپنی پوزیشن بنائی اور بہت سی یوزر وہاں موو ہوئے. تو اس کے اگر آگے چل کے لا آتے ہیں یا آگے چل کے آپ یوں سمجھ لو آپ کا چیٹ جی پی ٹی ہیک ہو گیا, گویا کہ آپ بہت خطرناک طریقے سے ہیک ہو گئے ہیں. یہی آپ کی چیٹ جی پی ٹی کو یہی پرومپٹ اگلا بندہ دے گا جو میں نے ابھی بتایا, تو اس کو آپ کی ساری کمزوریاں پتہ ہے, یہ بندہ کہاں کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے, کن کن جگہوں پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. چور ہیں, ڈکیت ہیں, 2 نمبر لوگ ہیں, وہ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. بالکل, یہ عمارت ہے, اس کے اتنے انٹری پوائنٹس ہیں, اتنے ایگزٹ پوائنٹس ہیں, فلاں جگہ پہ فلاں چیز پڑی ہے, تو ہم نے کیسے داخل ہونا ہے, ہم نے اپنے ساتھ سامان کیا رکھنا ہے. مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف بھی اگر جائیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل, دیکھیں کیونکہ وہ تو جذبات اور احساسات نہیں ہے نا اس میں. جی, تو اس کو کمزور, یعنی آپ اس کے ساتھ اس کو بالکل ایک اچھا دوست سمجھ کے اوپنلی سب کچھ ڈسکس نہ کریں. احتیاط میں یہ چیز ہے. اور میں اس کا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ یار بسا اوقات انسان کے پاس ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ سٹک ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے یہی آخری امید ہے یار, شاید یہ کچھ اچھا بول دے, ٹھیک ہے. تو اس موڑ پہ اس کا ایک میں اس کا یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس ساری کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک ایسا دوست زندگی میں لازمی رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ ہر بات کر سکیں. بالکل, اور دوست دسے گا بھی تو کنے بندے دس دے گا, 10 بندے 20 بندے, یہ تو پوری دنیا میں جا کے بتا دے گا. بالکل بالکل بالکل. تو دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا ہر ایک بندے کو بتائے گا. کوئی اور بندہ اگر پوچھے گا کہ
کے حوالے سے آپ مجھے بتاؤ تو یقیناً یہ نہیں بتائے گا. لیکن اس کے ڈیٹا بیس میں تو موجود ہے, ڈیٹا بیس میں موجود ہے. کل کو جیسا کہ آج کل سائبر اٹیک ہوتا ہے, کل کو اس کے ڈیٹا بیس پہ سائبر اٹیک ہوتا ہے, تو یقیناً جیسے ہمارے اور ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو یہ بھی تو ڈیٹا ہے نا, یہ بھی تو لیک ہوگا. تو اس سے بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے. اس کے اوپر سیکیورٹی لگانی چاہیے, اتھینٹیکیشن لگانے چاہیے, ساری چیزیں لگانی چاہیے. اور کبھی اگر مجھ سے پھر یہ سوال ہوتا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے دوست سوال کر لیتے ہیں کہ اعجاز بھائی پھر کس کے ساتھ کریں یار, یہ ہمیں حل کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. ایک دوست ایسا ہو جس سے آپ ہر بات کریں. ہاں وہ بھی ہے, اگر اس سے پوچھنا بھی ہے تو اس کے اندر ایک گیسٹ کا آپشن ہوتا ہے. اچھا, اوپر کونے میں آپ کو ایک ڈارٹ سی لائن نظر آتی ہے. تو جب آپ اس موڈ میں ڈالتے ہیں تو اس موڈ میں آپ کی ای میل میں وہ ڈیٹا سیو نہیں ہوتا, آپ کے نام کے ساتھ وہ ڈیٹا سیو نہیں ہوتا. یہ کر سکتے ہیں. دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں, اس سے بھی احتیاط میں جانا چاہتے ہیں تو ایک اور ای میل بنا لیں جو آپ کے نام سے بھی نہ ہو, اس کے اندر آپ ایک ان نون نام کے ساتھ وہ ڈسکشن اس کے ساتھ کریں. ایڈا تردد کون کرے. تو اگر احتیاط کرنی ہے تو ظاہر ہے یہ تو کرنا پڑے گا. خیر, اچھا ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کے استعمال کی موجودہ دور کے اندر, تو یہ بھی بتائیں ذرا کہ ہم اے آئی ایجنٹس کو اپنے بزنس کو لارج اسکیل پہ لے جانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اسٹارٹ اپ ہم شروع کر رہے ہیں, کوئی نیا بزنس ہم شروع کر رہے ہیں, ہم اس کو اگر اے آئی ایجنٹس کے ذریعے چلاتے ہیں تو ہم کیسے اس کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو فائدہ دے سکتی ہیں. جی عمار بھائی, کسی بھی بزنس کو جیسا کہ ہم جب کوئی بزنس کرتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایکسپینس کم سے کم ہو. ہم اپنی کمپنی ٹریوک سولوشنز میں جب اس طرح کے سسٹم بناتے ہیں, میں نے اپنے سسٹم بنائے ہیں, میں ابھی آپ کے سامنے ویسے تھوڑا سا اس کا اوور ویو اس سوال پہ دیتا ہوں کہ اس ایکسپینس کو کم کرنے کے لیے یقیناً آپ کو بندے کم کرنے پڑیں گے, اور بندے کم کر کے بھی آپ کو اچھی کوالٹی لانی پڑے گی. تو اس میں اے آئی آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. میں نے ہمارے ابھی تک بہت سے جو سسٹم چل رہے ہیں وہ مینولی چل رہے ہیں, ڈیٹا بھی انٹر ہوا ہے وہ بھی مینولی چل رہا ہے. ایک مہینے میں ہمارا کیا ایکسپینس ہوا ہے, کیا انکم ہوا ہے, اس کا پرنٹ نکال کے ہم مینولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیم ممبر کی کیا پرفارمنس رہی ہے یہ ہم مینولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی کمپنی ٹریوک سولوشنز کے جو پی ایم ایس ہے, یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہم نے بنایا اپنے لیے, اس میں نے وہ کام جو ڈیسیجن مجھے ہر دفعہ لینے پڑتے تھے وہ میں نے سسٹم کے حوالے کر دیے. مثال کے طور پہ صبح میری ٹیم کیا 9 بجے سسٹم پہ بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی, وہ چیک کرتا ہے. وہ چیک کرتا ہے. صرف چیک نہیں کرتا, وہ جس سسٹم کے اندر سافٹ ویئر انسٹال ہے وہی سسٹم جب آن ہوتا ہے اور سافٹ ویئر لاگ ان ہوتا ہے وہی ٹائم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے, وہی ٹائم ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اس کو لکھنا بھی نہیں ہے, بتانا بھی نہیں ہے, سسٹم نے ڈیٹیکٹ کر لیا یہ بندہ اتنے ٹائم پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ لیٹ آیا ہے تو مثال کے طور پہ میں نے ٹائم دیا ہے کہ بھئی 9:30 پہ جو آیا تب تک حاضر ہے, جو 9:31 پہ آئے تو اس کو لیٹ کی کیٹیگری میں ڈال دو, اس کیٹیگری میں یہ لیٹ میں ڈالے گا. اس ایک چیز. دوسری چیز, ایک ٹیم ممبر کو 3 گھنٹے کے لیے ایک ٹاسک اسائن ہوا ہے, اس نے 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یار اس کو کوئی فرق پڑا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے پرفارمنس لگا دی کہ اگر ٹاسک لیٹ ہوا ہے تو اس کی پرفارمنس گرے گی, سسٹم پرفارمنس گرائے گا. لیٹ بیٹھ رہا ہے, لگاتار بیٹھ رہا ہے, پرفارمنس گرائے گا. ٹھیک ہے, تو اگلی چیز کہ کس دن یہ کمپنی میں نہیں آیا, جاب پہ نہیں آیا, غیر حاضری لگا دے گا سسٹم. یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے, ہر مہینے کی یکم کو جو سیلری سلپ بنتی ہے وہ سسٹم آٹومیٹکلی بنا کے سب کو بھیج دیتا ہے, اور اس میں سے جو جن دنوں میں نہیں آیا اس کی سیلری کاٹ چکا ہوتا ہے, جو لیٹ بیٹھا ہے اس کی ڈیٹیکشن کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ٹاسک لیٹ ہوئے ہیں اس کے اندر سے جو اس کی پروگریس گری ہے وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اور یہ کام سسٹم کر رہا ہے, کوئی ایچ آر نہیں کر رہا, کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں کر رہا. اکاؤنٹنٹ کو سلپ گئے ہیں, وہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ یہ سیلری وہی پے کرے جو اس کو رسید آئے ہیں. تو میں نے کیا کیا ہے, میں نے وہ کام جو خود بیٹھ کے اس کے اوپر گھنٹوں ٹائم لگا کے دماغ سے لینے تھے وہ تمام کام میں نے سسٹم کو دے دیے, اور سسٹم وہ ڈیسیجن لے رہا ہے, جس کی وجہ سے مجھے ان جگہوں پہ اپنا دماغ لگانے کا ٹائم مل رہا ہے جن میں میرے بزنس کو میرا دماغ چاہیے.
اور اسی سے بزنس اسکیل ہوتا ہے. جبکہ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کام جس کے اوپر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہماری انرجی لے رہے ہوتے ہیں اور بزنس کے اہم پوائنٹ کے اوپر ہم نہیں کر پاتے. تو ایک تو اس طرح سے ایک سسٹم بنا لے کہ آپ کا بزنس سسٹمیٹک ہو جائے, اے آئی کو چیزیں سمجھا دیں, وہ اس طرح کے ڈیسیجن لینا شروع کر دے. اور اب تو وہ ٹائم آنے لگا ہے, میں اگلی چیز بھی اسی سوال پہ ایڈ کر دوں پھر آگے بڑھیں گے, کہ جیسے ایک ادارے میں آپ ایک ناظم بنا دیتے ہیں اور اس ناظم کے نیچے مختلف بندے رکھ دیتے ہیں, یار اس سے یہ کام لینا ہے, اس سے وہ کام لینا ہے, اس سے فلاں کام لینا. اے آئی میں یہ ہونے لگا ہے. اے آئی میں ناظم تعلیمات ہے, ناظم عمومی ہے, ایجنٹ بننے لگے ہیں. آپ ملٹیپل ایجنٹس بنا سکتے ہیں اور ان ایجنٹس کو لنک کر سکتے ہیں. ایک ایجنٹ کو آپ نے کام دے دیا, یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹر ڈالے گا, وہ ڈالے گا اور وہ مین ایجنٹ کو بتائے گا کہ میں نے ڈال دی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے ایجنٹ کو وہ دوسری ہدایات دے گا, تیسرے ایجنٹ کو وہ تیسری ہدایات دے گا. تو اس طریقے سے جو آپ کا جو افرادی قوت ہے, جو انسان آپ استعمال کر رہے ہیں, یقیناً یہ اس سے کام تیز بھی ہوگا اور کم کاسٹ میں چیزیں ہو سکتی ہیں اور بزنس کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا کہ یہ کبھی لیٹ نہیں ہوگا, یہ کبھی اس کا کبھی چاچا نہیں مرے گا, تایا نہیں مرے گا, پھوپھی بیمار نہیں ہوگی, بالکل چھٹی نہیں کرے گا, جی, اور اگلوں کے منت ترلے کا اثر نہیں لے گا. ہاں کہ جی خیر. تو یہ کہ جو بڑھتا ہوا استعمال ہے ان ساری چیزوں سے, اور ابھی ہمارے یہاں میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, بات وہی ہے کہ اس سے ڈیپ تھنکنگ, کریٹیوٹی اور ڈیسیجن میکنگ وغیرہ جیسی چیزیں ہیں, جی, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں پہ جو اثر ہے وہ نیگیٹو پڑے گا؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے. میں اس کے حوالے سے یہی بات کہتا رہتا ہوں اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو, اور وقتاً فوقتاً فیس بک پہ یہی چیز لکھتا رہتا ہوں کہ یار آپ اپنی جو اپنی صلاحیت ہے اس کو ٹوٹل نہ چھوڑیں. اگر آپ ایک اچھے لکھاری ہیں تو آپ لکھیں خود جتنا لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے آپ پورا کالم لکھتے تھے, اب آپ اس جو کالم آپ نیا لکھنے لگے ہیں اس کے ضروری پوائنٹ سارے لکھ لیں, البتہ اس کو اپنے انداز سے منظم حصے کروا لیں, لیکن آپ ٹوٹل اس کے اوپر انحصار کر لینا, منحصر ہو جانا, یہ والا کام نہ کریں. کیونکہ اگر آپ یہ کرنے لگیں گے تو آہستہ آہستہ آپ سوچنے کی صلاحیت کھو دیں گے, آپ گہرائی میں جانے کی صلاحیت کھو دیں گے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ گاڑی نہ چلائیں, آہستہ آہستہ آپ چلنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو دیں گے. نہیں, کس طرح سے؟ آپ گاڑی پہ سفر نہ کریں, پیدل لوگ پہلے سفر کرتے تھے, گاڑی پہ سفر کریں گے تو یہ آپ وہ پیدل چلنے کی صلاحیت آپ کی ختم ہو جائے گی, نہیں تو یا مشقت برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اسی وجہ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالدار لوگ پھر سے واک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر سے سائیکل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلسل بیٹھ کے وہ بیمار ہو رہے ہیں. ان کو آج آ کے پتہ چلا ہے کہ ہاں یار وہ ٹھیک کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا کرنے لگ جائیں گے تو آپ اپنی صلاحیت کھو دیں گے, اور وہ صلاحیت آپ کو آنے والے ٹائم میں بہت نقصان دے دے گی. اور ہماری جو نئی جنریشن ہے یقیناً وہ ایسا کرے گی. ایک بچے کو, ایک آنے والے نئی, یعنی یہ تو وہ جنریشن ہے ہمارے بچے کہ جو پیدا ہوتے چیٹ جی پی ٹی دیکھ رہے ہیں, تو ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت کافی کم ہو جائے. میری بیٹیاں کے جی میں ہیں, وہ لگی ہوتی ہیں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ. ہاں, اسلام آباد میں کوئی اچھا سا بیچ بتاؤ. اس کو بڑی بیٹی کو نا ساحل سمندر کا بہت شوق ہے, میری تصویریں وغیرہ دیکھتی ہے, تو وہ اسلام آباد میں بیچ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے چیٹ جی پی ٹی سے. پھر کہے گی مجھے اس کا راستہ بتاؤ کدھر سے ہے, میں نے اپنے بابا کو بتانا ہے, وہ وہاں لے کے چلے ہمیں. تو میں پھر کبھی شادرہ ہے کہ شاردہ ہے ادھر لے جاتا ہوں, کبھی آس پاس جو بھی ہے. تو ہمارے آج کل بچے پیدا ہوتے ہی وہ چیٹ جی پی ٹی اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پنگے بازی کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ جب اپنی جوانی کی عمر میں آئیں گے, آپ خود سوچیں کہ ان کا دماغ کتنے پرابلم سالو کر سکے گا. یقیناً نہیں کر سکے گا, ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی. تو ہمیں اس چیز کی جگالی نہیں کی ہوگی نا. بالکل. تو ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ڈپریشن میں جائیں گے, ہم اوور تھنکنگ کریں گے. دیکھیں ایک اور چیز یہیں پہ اسی سوال پہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یار پہلے لوگوں کے پاس راستے نہیں ہوتے تھے. ان کو یار یا تو باپ دادا کی جو بزنس ہے وہ کرنا ہے, یا فوج میں جانا ہے, یا کوئی اور کام کرنا ہے. آج کی جنریشن کے پاس راستے بہت ہیں اور وہ اسی میں کنفیوز ہے کہ کیا کریں. اتنے سارے کام ہیں, کیا کریں, اسی کے اندر وہ کنفیوز ہے. تو
اسی سے نکلنے کے لیے اس کو کچھ کرنا ہے, کسی ایک کام پہ ٹکنا ہے, تبھی کام ہوگا. اگر روزانہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے گا تو پلاننگ پہ پلاننگ چلے گی. تو اپنا دماغ استعمال کرنا ہے, مستقل اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. خیر, تو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, ہم خود مدرسے کے سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو علماء اور مدارس کے طلباء جو ہیں, مدارس سے جو منسلک لوگ ہیں, وہ ان کے لیے جو اے آئی کیا چیلنجز پیدا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز کیا ڈیولپ کر رہا ہے مدارس کے لیے, علماء کے لیے, دینی طبقے کے لیے؟ ہمارے بھائی اس وقت اب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی, اگر یہ تمام تبدیلیاں ہوں گی تو مسائل کا ایک نیا جہاں کھلے گا. اور اب تک کی جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنے مسائل اس سے پیدا ہوئے ہیں, ابھی تک ان تمام کا بھی حل نہیں نکلا. چند دن پہلے ایک صاحب نے کو میں نے, ایک بزنس اونر تھے, ان کو ایک ایسا کام چاہیے تھا جس کے اندر ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو اور ان کو اس سے وہ ارن کر سکے. تو میں نے ان کو ڈیجیٹل پروڈکٹس کا مشورہ دیا, جو کہ آج کل یہی چیز چل رہی ہیں, کچھ سافٹ ویئرز بنا لیں, مختلف چیزیں, اس طرح کی چیزوں کا مشورہ دیا. میں نے کہا اس پہ آپ کسی سے کام کروا لیں, کیونکہ ان کا کام کچھ اس طرح کا تھا. تو بعد میں وہ مجھ سے اگلی میٹنگ میں ملے تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس کو گوگل پہ دیکھا ہے, آپ نے بتایا تھا کہ یہ چیز جائز بھی ہے, جبکہ اس پہ تو کوئی مطلب فتویٰ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہاں, یہ چیز تو پرانی ہو گئی ہے, اس پہ کیسے فتویٰ نہیں ہے؟ تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو پہلی نظر میں مجھے بھی کہیں نظر نہیں آیا, جبکہ یہ چیز پرانی ہو گئی ہے. تو مسائل, پہلا چیلنج یہ ہے کہ ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے مسائل کی ایک الگ دنیا کھل رہی ہے. اس کو حل کرنے کے لیے رجال نہیں ہے, اور رجال یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود اے آئی کو نہیں سمجھتے. وہ خود اے آئی کو نہیں اے آئی کو سمجھے گا وہی اے آئی سے پیدا انہوں نے مسائل کا حل نکالے گا نا. بالکل. تو ہمیں ایسے افراد چاہیے. اب یہیں پہ میں اس چیلنج کا یعنی اپرچونٹی پہ بھی بات کر دیتا ہوں. یار یہ تو ایک اپرچونٹی ہے نا. آج کل لوگ کتنی سرچ کر رہے ہیں. اگر آپ ایک ایسی ویب سائٹ بنا دیتے ہیں, میں آپ کی یہ ویڈیو کے توسط سے ایک بزنس آئیڈیا ہے, اگر کوئی مفتی صاحب اس پہ کام کر لے, کہ ایک ایسی سائٹ بنا دے جس کے اندر صرف اور صرف ڈیجیٹل جو مسائل ہیں وہ تمام موجود ہوں, تو اس کے اوپر اتنی ٹریفک آئے گی اور اس سے اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. اور یہ مسائل جن لوگوں کو پیش آ رہے ہیں زیادہ تر تو ادر کنٹریز میں بیٹھے ہیں جو مسلمان ہیں اور ان کو مسائل چاہیے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ایک تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مفتی بن گئے ہیں تو یار, اور دارالفتاؤں میں اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی یا مل بھی رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز میں کام کر سکتے ہیں, تو آپ اس انڈسٹری میں آ کے کام کریں تاکہ اس خلا کو آپ پر کر سکیں. تو ویسے اگر تحقیقی طور پہ دیکھا جائے تو چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد لوگ مسئلے مسائل سارے ان سے پوچھ رہے ہیں. وہ بعض صحیح بھی بتاتا ہے, بعض غلط بھی بتاتا ہے. جیسے وہ مولوی صاحب کی ویڈیو وائرل تھی کہ جمعے والے دن رش بہت زیادہ تھا مسجد میں, تو میں جمعہ کب پڑھوں, تو چیٹ جی پی ٹی نے اگر جواب دیا تو اتوار والا جمعہ پڑھ لینا. جی ٹھیک ہے. تو کیا اس کے آنے سے تحقیق کا جو انداز ہے, تدریس کا انداز ہے, دعوت کا انداز ہے, تو ان چیزوں پہ بھی کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ یقیناً بدلے گا. اور میں تو چند دن پہلے ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ آنے والے ٹائم میں اگر کوئی بندہ مولوی صاحب کسی سے پوچھیں گے نا کہ یار آپ نماز پہ کیوں نہیں آئے, تو وہ کہے گا حضرت میرا اواتار پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آگے میٹاورس آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میٹاورس کے اندر جو چلت پھرت ہے, گھومنا پھرنا ہوگا, وہ سب اواتار, وہ اواتار کرے گا. انسان بذات خود آس پاس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو بطور وضاح یہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ نماز کے لیے بھی اواتار کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے. تو یقیناً دعوت کے راستے بدلیں گے. آج بھی لوگ لائیو سن رہے ہوتے ہیں, اواتار تبلیغی اواتار بنانے پڑیں گے. بالکل, وہ وہاں پہ دعوت دیں گے. ٹھیک ہے. اور 4 والا اواتار ہے یہ, اس اواتار کا بیرون سفر ہوا ہے. یہ اواتار پرانوں کے جوڑ میں جڑتے رہے ہیں. اور پھر اواتاروں کا بھی سال میں 2 سال بعد اجتماع کی باری آئے گی نا. جب پاکستان میں بھی 2 سال بعد اجتماع کی باری آتی ہے, وہاں تو 1 سال بھی ساروں کو کروا دیں گے, کیونکہ نہیں, جتنے انسان ہوں گے اتنے اواتار بنے ہوں گے نا. ہاں نا, تو آن لائن میں جگہ کی کمی تو نہیں پڑی. یہ اواتاروں کے حاجت الوہاب صاحب ہیں. صحیح ہے. تو یہ واقعی ایک الگ جو ہے نا, پھر خیر اس کا کیا ہوگا کیا؟
اس میں ایک چیز تو یہ ہے جیسا کہ آج بھی لوگ آن لائن چیزوں کی طرف موو ہو رہے ہیں تو تریز کے طریقے بدل رہے ہیں, طریقہ کار بدلے گا, تو آن لائن ساری چیزیں ہوں گی, میٹنگز آن لائن ہو رہی ہوں گی, بہت سے لوگ گھومنے آن لائن جائیں گے. اچھا, مطلب اوتار گھومنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے ویزے کی ضرورت ہوگی, یہ اس کے الگ رولز آئیں گے. اچھا. جیسا کہ میں نے بتایا, یعنی ابھی بھی اگر آپ میٹا کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی ہی اوتار کے ڈریس ملتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں یار اس کے کپڑے چینج کرو, اینک ایسی لگا دو, اینک ایسی لگا دو, بالکل. تو میں نے اسنیپ چیٹ میں میرے خیال آیا تھا اوتارز وغیرہ. اچھا, تو بہرحال مجھے یعنی یہ لگتا کیا کہ یقیناً یہ ہوگا, ایئر لائن بنا لیں ہم اوتارز کے گھومنے پھرنے کے لیے, ابھی سے ہم بزنس آئیڈیا ہے. یہ ورچوئل دنیا ہوگی نا, ورچوئلی ایئر لائن بنانی ہے نا. جی, مختلف دنیا ہوں گی. ایک میٹاورس کا ورچوئل دنیا ہے, ٹھیک ہے, میٹاورس ہے. ایک گوگل کا اپنا ہوگا. یعنی ابھی تک جتنی میرے پاس اس کی نالج ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. میٹا کہے گا کہ یار لوگ میرے میٹاورس میں رہیں, یہیں پہ گھومے پہ رہیں, اور پھر رشتے اس بنیاد پہ ہوا کریں گے. میرے میٹا کے اس میں یونیورس میں میرے 3 DHA کے پلاٹس ہیں. بالکل بالکل یہ چیز ہے. یعنی وہاں پہ جگہ بکیں گی, وہاں یہ چیزیں ہوں گی. یہ آنے والے ٹائم عتیق صاحب مجھے سال پہلے بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سے میٹاورس میں نے دارالعلوم کراچی خرید لیا. ہاں, دیکھ لیں. اب دیکھیں کہ کراچی والے لوگ کتنے تیز ہیں, ٹھیک ہے, ابھی سے وہاں چلے گئے. ہم تو یہاں والوں کو بتاتے ہیں, ان کو مجھے پہلے دفعہ بتایا, میں سن رہا تھا یار یہ کیا چیز ہے. میں نے بتایا کہ بھائی وہ الگ اس پیرالل ایک جو ہے نا وہ دنیا ہے, وہ بھی جی ایسا ہی ہے. تو یہ لیکن سمجھ ابھی بھی نہیں آتی. جی دیکھیں, ہم تو کل ایک اور دوست میرے ساتھ بیٹھا تھا, اس سے میں بات کر رہا تھا کہ یار مجھے یہ ایک خیالی بات ہوگی میں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پہلے ویڈیوز میں دیکھ لیتے تھے کہ ایک بندہ ادھر سے کسی باکس میں بند ہوا ہے اور امریکہ میں نکل آیا ہے. میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی ممکن ہو جائے. وہ کہہ رہے تھے کیسے. میں نے کہا دیکھو, ہم 50 منزلہ عمارت کے جب فلیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو چند سیکنڈ میں یا 1 منٹ کے اندر ہم 51ویں فلور پہ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا فلیٹ میں. ہم نے سفر طے کر لیا ہے, بہت لمبا سفر طے کیا ہے, کافی منزل کا کر لیا ہے, لیکن ہمیں اندر بیٹھ کے احساس نہیں ہوا. تو شاید کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے, شاید کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اس کے اندر آپ بند ہوں اور وہ آپ کا سفر طے کر دے اتنی سپیڈ سے. یار یہ اسی طرح ہے کہ آپ 1960 میں واپس جائیں جی, اور وہاں جا کے اپنے دادا ابو سے کہیں کہ دادا ابو میں ایک وقت آئے گا کہ آپ اس طرح ایک ہاتھ کے اندر آپ میری ویڈیو تصویر دیکھیں گے, یا اس طرح ایک چیز آئے گی آپ اس کے اندر مجھے جو ہے نا میری ویڈیو یا میں آپ کو دیکھ سکوں گا. کیا چل بالکل زیادہ پی کے آ گیا. تو یہی چیزیں ہوں گی. تو جو ابھی ہم باتیں کر رہی ہیں ہمیں بھی اس پہ یقین نہیں آ رہا نا. تو جس طرح دادا کو 1960 میں اس موبائل کا, اس میں ویڈیو کال کا, ان ساری چیزوں کا, ویڈیو کال چھوڑیں آپ اس پرانے دور میں یہ سوچیں کہ بغیر تار والا فون ہو اس پہ ہم بات کرنے کو پرانا بندہ سوچ سکتا ہے, لیکن ہوا سب کچھ ہو رہا ہے آج کل, کیا نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. بہرحال تحقیق کا میدان بدلے گا, مسائل کا میدان بدلے گا. آن لائن بہت سے مسائل ہوں گے, جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آن لائن اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, ٹھیک ہے, اب اس کا شرعی حکم کیا ہوگا, ٹھیک ہے, اس طرح کے مسائل سامنے آئیں گے. تو ان سب پہ کام کرنے کی خیر یہ جو AI ہے اس کا ازدواجی زندگی کے حوالے سے یا میاں بیوی کے تعلقات ہیں, خاندان کے تعلقات ہیں, اس پہ بھی کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بہت پڑے گا, بہت پڑے گا. اچھا, AI ازدواجی تعلقات بھی اثر انداز ہوگا؟ اثر انداز ہوگا. خاندانوں کے تعلقات بالکل اثر انداز ہوگا. دیکھیں اس سوال کے اوپر تو ویسے بہت ڈیپ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن ابھی ہم بہت تھوڑا سا ٹچ کریں گے اس کو. دراصل یہ جو جذبات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں نا, اس میں جو پون انڈسٹری ہے یہ ان کا ٹاپک ہے. یعنی اور وہ لوگ جتنا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن AI تو ایموشن لیس ہے, اس میں جذبات نہیں ہے. AI میں جذبات نہیں ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مرد جو اپنی بیوی کے چخ چخ سے تنگ ہے, اس کو لگتا ہے یار میرے سے لڑتی ہے, یا ایک عورت جو اپنے میاں کے مختلف بیہیویئر سے تنگ ہے, ٹھیک ہے, بغ بغ سے تنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو اگر ایک ایسا میاں ملتا ہے جو کام سارے کر رہا ہے لیکن اس کی چاہت کے مطابق, ہاں ٹھیک ہے, اور دوسرے کو اپوزٹ جینڈر ملے,
تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقی انسانوں سے دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً دور. جتنے بھی کام کر رہا ہو سارے کام تو نہیں کر رہا ہوگا. نہیں، وہ سارے کام کر رہا ہوگا. جیسا کہ دیکھیں اے آئی بقیہ ٹیکنالوجی سے بہت مختلف ہے. یہ تو میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ریسرچ پڑھ کے بیٹھا ہوں اور جو ان کی پلاننگ ہے وہ میں پڑھ کے بیٹھا ہوں. اچھا تھوڑا سا بتائیں کیا پلاننگ ہے ان کی. یار ابھی بھی میں یہاں پہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ نالج جو ہے نا غلط طرف چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی گوگل کے اوپر ایسے سائٹس بن گئی ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں اپنی مرضی کی پہلے لڑکی بنا لیں. ہاں وہ انفلوئنسرز بنی ہوئی ہیں انسٹاگرام پہ. وہ انسٹاگرام وہ ایک چھوٹے لیول کی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہاں اس سے اپر لیول کی ہیں. آپ کو جس طرح کی ایک لڑکی کی آنکھیں چاہیے اس کلر کی ہوں، جس طرح کا اس کا چہرہ چاہیے، جس طرح کی ڈریسنگ چاہیے، سارا بنائیں. پھر اس کے ساتھ ویڈیو کال پہ گپ شپ کریں. آپ کو ٹوٹل ریئل فیمیل والی فیلنگ آئے گی. اسی طرح کوئی فیمیل ہے اس کو میل والا سارا کام ہو سکتا ہے. اور یہ جو دوسرے پلیٹ فارم ہیں، یہ پلیٹ فارم اس کو جس طرح سے پہلے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور نوجوان اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو ریئل سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ ایک فلمی سین ہوتے ہیں. وہ چیزیں ایک نوجوان کو ایک الگ اینگل میں مختلف جگہوں کی طرف لے کے جائیں گی. میں ابھی یہاں پہ خود چاہتے ہوئے زیادہ اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ٹاپک پھر کمپلیٹ کیے بغیر چھوڑ دیا جائے تو اچھا نہیں ہوتا. تو اس میں جب وہ چیزیں آئیں گی تو یقیناً ایک میاں بیوی کا جو حقیقی رشتہ ہوگا اس میں کافی فاصلہ پیدا شروع ہو جائے گا. اور یہی چیز مثال کے طور پہ عبداللہ کی وائف ہے زینب، ٹھیک ہے، وہ آپس میں واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کل کو واٹس ایپ ہیک ہوتا ہے یا ایجنٹ ہیک ہوتا ہے، ڈسکشن کوئی اور کر رہا ہے یا ڈسکشن غلط ہو گئی، ٹھیک ہے، یا اے آئی چیٹ بوٹ نے مثال کے طور پہ اس نے 3 طلاقیں دے دی، مسائل کا ایک نیا دور کھل جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ ناممکن ہے. ناممکن نہیں ہے کچھ بھی. فیس بک کی چیزوں میں مسئلے آ گئے ہیں یا کوئی اور چیٹ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ مسئلے آ گئے ہیں. اس نے لڑائی کر لی، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یار، میں تو میٹنگ میں بزی تھا یار. وہ کہے گا نہیں آپ نے یہ کس نے لکھا ہے. تو اس سے تلخیاں بڑھیں گی، چیزیں بڑھیں گی. یہ مسائل خاندانوں میں آئیں گے. اور ایک اور چیز کہ ابھی ڈیپ فیک اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس میں ایک ہی بندہ آن لائن اس کی ممکن ہے کہ اور شکل میں اس کی ویڈیوز آ رہی ہوں. وہ بندہ حقیقت میں ایک کام کر ہی نہیں رہا لیکن وہ ہمیں نظر میں آ رہا ہے. وہ تو بن بھی رہی ہیں آج کل سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی ٹیکنالوجی کی ابتدا کے اندر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ ویڈیوز یعنی وہ آج کل ٹیٹوریل جو اس کے آ رہے ہیں یوں کرتا ہے بندہ چینج، آواز چینج. یعنی میں بیٹھا ہوا میں ہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن میری ویڈیو پہلے یعنی آپ شہباز شریف والی بن جائے گی، پھر آپ نواز شریف والی بن جائے گی، جس طرح بنا سکتے ہیں. اور فری ٹولز ہیں، پیڈ بھی نہیں ہے. بالکل. وہ مدثر لڑکے کا نام ہے، کیا نام ہے، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، وہ مدثر الطاف. اس نے کوئی 8-10 کریکٹر، چٹکی بجائی کریکٹر چینج، آواز چینج، انداز چینج، اتوار چینج. بالکل. تو یہ تو ہماری جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، حقیقی تعلقات ہیں. مثال کے طور پہ اے آئی ایجنٹ ہے، آپ نے واٹس ایپ پہ لگایا ہوا ہے، میں نے میسنجر کے اس پہ لگایا ہوا ہے. تو کل کو بیوی میسج کرے غصے میں اور وہ اس کو ڈیل کرتے کرتے یہ بڑا آپ نے اس کو با اختیار بنایا ہوا ہے. اور وہ تو اس کے اندر تو ایموشنز نہیں ہیں بالکل اے آئی کے اندر. اور وہ چخ چخ سننے کے بجائے وہ کہہ جاتی ہے 3 طلاق ہے. تو اس پہ تو سیریس کنسرنز ہو سکتے ہیں کہ اس کی کیا شرعی تعلق اس کا معاملات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو اس پہ تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کا تو یہ فیلڈ ہے، میں نے یہ بھی سنا کہ ابھی جو اے آئی ہمارے سامنے آیا ہے جتنا کچھ، یہ اس کا 10% ہے جتنا اے آئی وہ لوگ بنا چکے ہیں اور جو کہ ریلیز نہیں کیا جا رہا، اسی لیے کہ وہ دنیا کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے بارے میں بتائیں ذرا. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. کلاڈ نے ابھی ایک ٹول بنایا جو کہ سیکیورٹی چیکنگ کے لیے. سیکیورٹی چیکنگ یہ ہے کہ اب اے آئی کی وجہ سے بڑے بڑے سافٹ ویئر بن رہے ہیں اور جو سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں ان میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس سافٹ ویئر کی سیکیورٹی چیک کر لی جائے کہ کیا یہ کل کو ہیک تو نہیں ہوگا، اے آئی سے بنایا ہوا ہے. تو اس کو پہلے سب سے بڑے بڑے سسٹمز پہ
چیک کیا گیا اور اس پہ چیک کرنے کے بعد سامنے آیا کہ اسٹیٹ بینک، اب یہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، چھوڑیں، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے ادارے ہیں ٹاپ لیول کے، ان کے اداروں میں اس سسٹم نے بگز نکال لیے کہ ان کا سسٹم اس طرح سے ہیک ہو سکتا ہے. اور یہ کس کا ٹول ہے؟ کلاڈ کا. تو یہ تو کوئی بھی خریدے گا اور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس کو دوں کہ اس کو انالائز کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس کو میں کیسے ہیک کر سکتا ہوں. بالکل، اور وہ بتا دے گا. یہی سوال ہوا. کمزوریاں جیسی اس نے پکڑی تو سوال یہ ہوا کہ اس کو تو کمرے میں بند رکھو فی الحال. یہ بلا اگر چھوٹ گئی تو دنیا کا کوئی بھی بڑا سسٹم کسی کے ہاتھوں سے نہیں. اگلا بندہ سبسکرپشن لے کے ہر ایک کو ٹیسٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے اس طرح کی جو بڑی بڑی بلائیں بن چکی ہیں ان کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ پہلے جو عالمی لیول پہ لیڈ کرنے والے سسٹمز ہیں یا چیزیں ہیں ان کو تھوڑا مضبوط کیا جائے. اور پھر وہ سسٹم یقیناً ایک ضرورت بھی ہے، کیونکہ ایک عام بندہ اگر آج کوئی سافٹ ویئر بناتا ہے اے آئی سے، اگر وہ کمزور ہے تو میں بناؤں گا ہی نہیں. تو اگر میں بناؤں گا تو مجھے ٹیسٹنگ کے لیے یا تو کسی ٹیم کو دینا ہے یا کوئی نہ کوئی مجھے ٹول یوز کرنا ہے. اچھا، اس میں ویسے اے آئی کا ایک اور فائدہ اس کو کہیں گے یا ایک نیگیٹو چیز کہیں گے کہ انسان کی تنہائی ختم ہو رہی ہے اور وہ جو ڈپریشن محسوس کرتا تھا یا وہ جو اس کو ایک دوست ایسا چاہیے تھا، پارٹنر جس سے وہ اپنی ہر بات کر سکے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ڈیٹا بیس اور وہ ساری چیزیں، تو کیا انسان کا ڈپریشن بھی تو کم کر رہا ہے، اس کی تنہائی بھی تو کم کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر اسی بات کا دوسرا اینگل دیکھیں تو انسان حقیقی دنیا سے کٹ کے اے آئی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں یہی کہتا ہوں کہ اس کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. انسان اگر ٹوٹل اے آئی پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار اے آئی یوز نہ کرو، کیونکہ اگر اے آئی یوز نہیں کریں گے تو نقصانات ہیں. آپ بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے. بہت سے پیسے کمانے کے جو ہمارے سورسز ہیں وہ اے آئی لے لے گا اور لے رہا ہے، تو یقیناً ہمیں سروائیو کرنا مشکل ہوگا. تو ہم نے اے آئی کو یوز بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے اے آئی کے استعمال میں احتیاط بھی کرنی ہے. ہم نے اس کا اڈکٹ نہیں ہونا. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد صبح و شام اے آئی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہے، اسی کے ساتھ چیزیں کر رہی ہے، وہ ڈپریس ہو جاتی ہے. دیکھیں، اے آئی سے آپ اگر بزنس کی پلاننگ کروائیں گے، کیا وہ ٹوٹل آپ کو ٹھیک گائیڈ کرے گا؟ نہیں کرے گا. میں اس کی ایک آسان مثال یہ دیتا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی سوال کرتے تھے تو جو وہ آپ کو جواب دیتا تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ اس نے یہاں ڈنڈی ماری ہے، ٹھیک ہے، میرے مطابق نہیں ہے. لیکن آج 1 سال کے بعد چیٹ جی پی ٹی اس سے بہت بہتر اس لیول پہ کھڑا ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کے اوپر جو ریپلائی آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے ہاں یار یہی میں چاہتا تھا. اور میں اس کے اوپر پھر ایک بات کہتا ہوں کہ یار آپ ایک دفعہ ایسا کریں، جو آپ کو جواب آیا ہے آپ اس کو کاپی کریں چیٹ جی پی ٹی سے، کاپی کر کے آپ اس کو واٹس ایپ پہ لے جائیں، کسی چیٹ جی پی ٹی سے نکل کے کہیں لے جائیں، وہاں پھر اس کو آپ دوبارہ پڑھیں کہ کیا جو آپ کا سوال تھا اس کے اوپر جو جواب آیا ہے آپ 100% اس سے متفق ہیں. تو آپ کو کچھ جگہوں پہ لگے گا کہ نہیں یار یہ میرا انداز نہیں ہے. لیکن آپ کو وہاں کیوں محسوس نہیں ہوا؟ کیونکہ اب آپ نے اتنا ڈیٹا اس کو دیا ہے اور وہ آپ کے ڈیٹا پہ اتنا ٹرین ہو گیا ہے کہ آپ کی نبض کی ایک ایک رگ، آپ کی نبض کے اندر سے جو چلنے والے آپ کے احساسات ہیں نا، وہ اس کو سمجھ آ گئے ہیں. کیڑی چیزیں خوش کر دی، کیڑی چیزیں انداز پسند ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے وہ ڈیسیجن اسی طرح آپ کے ساتھ لے رہا ہے، چل اسی طرح رہا ہے. اور آنے والے ٹائم میں اگر آپ بزنس پلاننگ اس سے کروائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگی تو آپ پھر ڈپریس ہوں گے، نقصان کر بیٹھیں گے. تو یقیناً اس سے ریسرچ کروائیں. جب آپ اسے بتائیں گے تمہاری اسٹریٹجی میں نے اپنائی تو نقصان ہوگا، میں معذرت خواہ ہوں، اب آپ اس کو اپلائی کریں. صحیح ہے. جب ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری معلومات غلط ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے غلط گائیڈ کیا، اب آپ اس کو ایسا کر لیں. بالکل وہ دیکھ اگے ود جائے گا، تسی بڑھ جاؤ گے. وہی تو ٹوٹلی انسانوں سے کٹنا نہیں چاہیے. اور میں یہیں پہ اسی سوال میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک علماء بنیادی طور ایک عالم دین مربی ہے. اگر وہ حقیقی طور پہ اصلاح کر سکتا ہے، اصلاح والی صلاحیت اس میں ہے، تو آنے والے ٹائم میں اے آئی کے ٹائم میں اس کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے.
کیونکہ انسان ہر بندہ ڈپریس ہوگا اور ہر بندہ ہر ایک سے کوئی چیز بتا بھی نہیں سکے گا, تو وہ آئے گا کہاں؟ مولوی صاحب کے پاس. کیونکہ اس کو لگے گا کہ اگر وہ واقعی مولوی صاحب اصلاح کرتے ہیں, ایک نیک انسان ہیں اور مربی کے درجے پہ فائز ہیں, تو اس کی ڈیمانڈ آنے والے ٹائم میں بڑھنے والی ہے. تو ڈپریشن بڑھے گی, تو ڈپریشن کے حل کے لیے جو چیزیں ہیں اس کی ضرورت بھی بڑھے گی. یعنی مولوی صاحب کا جو ہے نا وہ قلعہ آباد رہے گا, آباد رہے گا. اچھا, آخری سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں, بڑا اہم سوال ہے, بہت ساری ڈسکشن ہو گئی ہے. یہ جو ابھی اے آئی کا دور ہے, ڈیپ فیک کی بات کی ہم نے, فیک کنٹینٹ کی بھرمار ہے, پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں یا اوور آل آپ دیکھیں, کسی کے ساتھ دشمنی ہے, کسی کے ساتھ لڑائی ہے, اس کا ایسا کنٹینٹ مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے. وہ صرف آواز بھی ہوتی ہے, وہ ویڈیو بھی ہوتی ہے. یعنی کس قسم کی ویڈیو نہیں بن سکتی آج ایک تصویر کے ذریعے. وہ آج عابد نے میری اور اس کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی, دیکھا تھا, ہم پتہ نہیں کس ملک میں گھوم رہے تھے, ایک تصویر کے ذریعے. تو اس چیزوں سے کیا انسانی رشتوں کو, ہماری خاندانی اساس کو بہت زیادہ خطرات لاحق نہیں ہیں؟ اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے علماء میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ کہ واضح پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ فیک ہے, اور انہوں نے بڑے جذبات کے ساتھ اوپر لکھ کے شیئر کیا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتہ لگ رہا, پتہ نہیں لگ پا رہا, ان کی فیلڈ نہیں ہے. ہماری جو یہ فیلڈ ہے تھوڑی بہت تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس سے تو بہت کام خراب ہوگا. اس کو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل عمار بھائی, ڈیپ فیک اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں, میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا ٹائم, سچ اور جھوٹ کی تمیز آج بھی کسی حد تک ختم ہو گئی, لیکن آنے والے ٹائم میں ٹوٹلی ختم ہو جائے گی. آپ نہیں فلٹر کر سکیں گے کہ کیا یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. ایک بندہ مر چکا ہوگا لیکن آپ کو نہیں پتہ چلے گا یہ مر چکا ہے, کیونکہ اس کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے. جنازے پہ آپ کا اوتار گیا, آپ تو نہیں. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں, اگر ایک انسان گھر سے باہر نہیں نکلے گا, وہ جنازہ سنا کہاں ہے اس نے. دیکھیں اس کو اگر آپ اس طرح سے سمجھیں نا, کہ ایک بندہ جو سارا دن کمرے میں بیٹھ کے میٹاورس میں گھوم کے چیزیں دیکھے گا, تو اس کے کان بھی تو کچھ اور سن رہے ہیں نا. وہ اذان کہاں سنے گا, وہ اعلان کہاں سنے گا, وہ تو ٹوٹلی ڈیجیٹلی کنیکٹ ہے. وہ اگر سعید کو دیکھ رہا ہے تو سعید کا فیس بک اس کے سامنے ہے, سعید کے سوشل پروفائل اس کے سامنے ہے, آج یہاں اس کی فلاں جگہ کی تصویر آئی تھی, فلاں جگہ گھوم رہا ہے. اور ممکن ہے کہ جیسے آج اے آئی ایجنٹ ہمارا چیٹ آٹومیٹ کر رہا ہے, آپ جلد دیکھیں گے کہ وہ آپ اس کو صرف بتائیں گے کہ یار صبح اس ٹائم پوسٹ کر دو, شام اس ٹائم پوسٹ کر دو, دوپہر اس ٹائم پوسٹ کر دو, ویڈیو جنریٹ کر کے لگا دینا, اس ٹائم تصویر لگا دینا, اس ٹائم یہ کر دینا. یہ آٹو ہو رہا ہوگا اور آپ کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ہو رہا ہوگا. تو اس وقت میں آپ کو جنازوں کا کہاں پتہ چلے گا؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آج نہیں آنے والا, لیکن یہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے, ہم نالج یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ ڈیپ کی جو فیک لائف ہے, فیکنیسز ہے, یعنی آپ کو ریئل اور سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلے گا. اور یہ وہی دجالی نظام کی طرف تو راہ ہموار نہیں ہو رہی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں اگر آپ جیم اکیڈمی کے چینل پہ جائیں تو میں نے 2022 میں غالباً ایک ویڈیو ڈالی تھی. اس وقت یہ اے آئی کے اوپر تازہ ریسرچ آئی تھی, جس میں نے یہ بات کی تھی کہ آنے والے ٹائم میں ایک بندہ جو مر چکا ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ کر سکیں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کے پاس میرا اچھا خاصا ڈیٹا ہے, میرا جو یوزر ای میل اکاؤنٹ ہے جو مثال کے طور پہ میں 20 سال سے یوز کر رہا ہوں, گوگل کے پاس اس کا کتنا ڈیٹا ہے, میں کہاں گیا ہوں, میں کس سے ملنے گیا ہوں, میں آپ کے پاس کتنی دفعہ آیا ہوں, گوگل میپ کو پتہ ہے. دوبارہ یہاں سے گزروں گا مجھے نوٹیفیکیشن بھی آئے گا. تو گویا کہ ایک بندے کی ٹوٹل لائف جو ڈیجیٹل چیزوں سے جڑی ہوئی ہے, اگر وہ 20 25 50 سال کی سیف ہے ڈیٹا میں, اگر اس ڈیٹا کو لے کر کسی روبوٹ میں ڈالا جائے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ آپ کے والد ہیں مثال کے طور پہ, تو آپ کے والد کو پتہ ہے کہ میں نے بیٹے کو 8 سال پڑھایا ہے, میرا بیٹا اس مدرسے میں پڑھا ہے, میرے بیٹے کے یہ تعلقات ہیں, اس کی سوشل میڈیا کے اوپر یہ پریزنس ہے, ساری چیزیں پتہ ہیں. اور اس روبوٹ کو جس کے اندر آپ کے والد کا ڈیٹا ہے, اس کو ٹوٹل آپ کے والد کی شکل دی جائے,
آج بھی روبوٹ کتنے کلیئر ہو چکے ہیں, کیسے کلیئرلی اے آئی بات کرتی ہے, آواز کو کلون کر کے. چائنا کی ایکسپو کی ویڈیوز آئی تھی, میں دیکھ کے حیران رہ گیا یار, کہاں کھڑے ہیں وہ لوگ. بالکل, میری ٹیم نے چند دن پہلے مجھے دکھایا, سر آپ کی آواز کو ہم نے کلون کر لیا, اب اسی کے اوپر ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے. میں نے کہا شاباش کریں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر ہو چکی ہیں, تو جو حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ دجال آپ کے والد کو زندہ کر کے لائے گا اور وہ آپ کو کہے گا بیٹا یہ خدا ہے. یار ہم یہ نہیں کہہ رہے دجال آ رہا ہے, آ رہا ہے ٹھیک ہے, انہیں ٹھپا ہم پہ لگے گا, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نشانیاں بتائی گئی تھی یہ چیز اس سے ریلیٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس طرح سے ممکن ہو پا رہا ہے. تو یہ طریقہ, یہ اس یعنی ڈیپ جو فیک کی مدد سے جو فیک چیزیں بنیں گی, فیک کانٹینٹ بنے گا, فیک معاہدے ہو رہے ہوں گے, ایک فیک دنیا میں فیک چل رہا ہوگا. ریئل انسان ہمیں کہاں ملیں گے؟ ابھی جاپان نے ایک ایپ بنائی ہے, اس کو 6 منٹ کی آپ کی ویڈیو چاہیے, ٹھیک ہے, اور وائس چاہیے آپ کی, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے ساتھ ریئل ٹائم ڈسکشن کر سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ نے 6 منٹ کی اپنی ویڈیو تصویر دی, اور جیسے ابھی آپ نے گوگل کا بتایا ڈیٹا تو ان کے پاس آلریڈی ہے, گوگل کے پاس, تو آپ کا بچہ, آپ کا پوتا, آپ کا پڑپوتا, آپ کا لکڑ پوتا آپ کے ساتھ ریئل ٹائم میں ڈسکشن کرے گا, بات چیت کرے گا. دیکھو اب مجھے یہیں سے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں ہر کمپنی آپ کو آپ کے قریبی کا روبوٹ بیچ سکتی ہے. مثال کے طور پہ گوگل کہے گا کہ یار آپ کو آپ کا والد چاہیے, آپ ہم سے آپ کے اپنے والد کا روبوٹ بنوا, آ جاؤ اپنے ابا لے جاؤ, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو آپ کا ابا تیار کر کے دے گا, آپ کا بیٹا تیار کر کے دے گا, ریڈی میڈ ڈبے دستیاب ہیں. بالکل. فیس بک کہے گا آپ کا ابا جو میں آپ کو بنا کے دوں گا وہ گوگل سے اچھا ہوگا کیونکہ آپ کے ابے نے زیادہ فیس بک یوز کی ہے, ٹھیک ہے. مائکروسافٹ کہے گا نہیں آپ کے ابے کے پاس اچھا لیپ ٹاپ تھا, وہ سارا کام اس پہ کرتا تھا, تو جو ڈیٹا آپ کے ابے کا میرے پاس ہے اس سے جو آپ کا ابا بنے گا گوگل والے سے نہیں بنے گا. تو یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں, پوائنٹ ہیں جو ہم لکھتے ہم بات کرتے, لیکن رات کے اس وقت 12:15 ہو رہے ہیں, اور بہت مفید ڈسکشن مولانا اعجاز اللہ صاحب کی, چونکہ یہ فیلڈ ہے اور ماشاء اللہ نئی نئی چیزیں سیکھنے کا ان کو شوق بھی لگا رہتا ہے. ہر دفعہ جب آتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی بتا جاتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہم نے کہا تھوڑا سا پریشان آپ کو بھی کر دیں. تو یہ کچھ صورتحال تھی, ڈسکشن تھی, گپ شپ تھی, 2 دوستوں کی, بھائیوں کی, کلاس فیلوز کی. تو اس میں سے کچھ سیکھا ہو, کچھ سمجھا ہو, اور مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہوں, انہوں نے تعارف کروا دیا. جیم اکیڈمی کے نام سے ان کا پلیٹ فارم ہے, اعجاز اللہ خان کے نام سے ان کی فیس بک آئی ڈی ہے, وہاں پہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, یا ان کی ویب سائٹ سے, یوٹیوب چینل جیم اکیڈمی کے نام سے ہی ہے یوٹیوب چینل بھی آپ کا, تو وہاں پہ آپ جا کے ان کے جو کورسز ہیں اس پہ انرول ہو سکتے ہیں, اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا اس کے علاوہ مل سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.